की खुशियां आपको मुबारक हो। ये ईद की खुशी सबकी खुशी है, ईद उल फितर, और ये इज्तिमाई खुशी है, सबकी खुशी है। गरीब की खुशी, अमीर की खुशी, और सब हम मना रहे हैं, और ये सबको ईद मुबारक हो। आए हम सब एक दूसरे को ईद की मुबारक दें, और इस ईद को हम सब सेलिब्रेट करते हैं। और एक तो इस ईद में हम सबको याद रखें, इज्तिमाई खुशी है, सिर्फ हम एक दूसरे के साथ मिलके हम उनको भी याद रखें जो मिस्कीन हैं, जो गरीब हैं, उनको भी हम याद रखें। ईद उल फितर उन गरीबों को भी याद रखने का दिन है जो ये ईद नहीं मनाते। एक तो जब ये ईद आई तो हमारी तारीख इस ईद में उन सानियात को भी जरूर याद रखेगी, जिस तरह कोरोना वायरस एक सानिया है, और ये सदियों में ऐसे सानियात होते हैं। ये सदी का सबसे बड़ा सानिया है, और अभी तक हम उससे गुजर रहे हैं। और ईद का पहला दिन है, और एक दूसरा सानिया भी जो कराची के अंदर एक मुसाफिर तैयारा गिरा, ये और सानिया भी हमारा है। हम उनकी फैमिलीज के साथ हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और उनका दुख हमारा दुख है, और ये अफसोसनाक वाकया है, और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और आज के मेहमान और वो शख्सियत हैं और जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और हमेशा हमारे प्रोग्राम्स में भी आती रहती हैं, और बहुत अच्छे खाने भी पकाती हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज भी बताती रहती हैं। नुसरत वाहिद साहिबा बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन से, पार्लियामेंटेरियन है, प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, एमएनए भी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया अमीन साहिबा पीएसपी की रहनुमा हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, एमएनए रह चुकी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और नौशीन हमाद साहिबा एजुकेशनिस्ट हैं और काउंसलर हैं, और उनका वसी तजुर्बा है, तो मैं आपको भी वेलकम करता हूं। एक तो सबको मैं ईद मुबारक, और आप ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, तो मैं सबको ईद मुबारक, पाकिस्तान को ईद मुबारक, कराची के लोगों को ईद मुबारक, ये खुशियां सबको मुबारक हो, सब सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहेंगी आज, किस तरह आप ईद सेलिब्रेट कर रही हैं? पहला दिन है ईद का। नुसरत भाई साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। लेकिन आज की ईद जो है अपने साथ बहुत सारे दुख लेकर आएगी। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के जाल में फंसी हुई है। ऐसी क्लामिटी आई है जो इससे पहले, जैसे आपने कहा कि सदियों में शायद कोई इस तरह की चीज़ निकलती है जिसके इलाज ही नहीं निकल पा रहा, कि हम तो फिर भी बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप हाल देखें क्या हो रहा है कि 90,000 लोग अमेरिका में हैं, और जिस तरह लोग स्पेन में और इटली में और बाकी शहरों में, यूरोप में लोगों की लाशें ज़मीन पे गिरी पड़ी होती थी, समझ नहीं आ रहा कि उनको किस तरह हैंडल किया जाए। वो ममालिक जहाँ पे सेहत बहुत अच्छी है, का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, जहाँ पे हाइजीनिक है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो सब इस अजाब में पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी अल्लाह ने बहुत करम किया है कि हमारा परसेंटेज वो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जहाज़ का जो अफसाना हुआ है, उसको तो मैं कहती हूँ उसको भूलने में भी बहुत टाइम लगेगा, कि 1 मिनट का फासला रह गया रनवे का, और वो जहाज़ बेकाबू हुआ। क्या हुआ, उसके दोनों हाइड्रोलिक इंजन किस तरह बंद हुए, क्या वो परिंदे आके टकराए उससे, या क्या हुआ कि वो जहाज़ काबू नहीं कर सका कप्तान, जबकि बेइंतहा एक्सपीरियंस्ड कप्तान था, जहाज़ बहुत अच्छी हालत में था, उसके बावजूद आके आबादी पे गिरता है, और क्या हालात होते हैं हम सब उससे। तो ये ईद जो है वो एक्चुअली ईद इस तरह नहीं है। आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, लोगों के रोज़गार चले गए, इकॉनमी बेइंतहा नीचे आ गई, जिसकी वजह से हुआ ये कि गुर्बत की, जो पहले ही हम 25% गुर्बत के लेवल से नीचे थे, वो भी और बढ़ गया। बेइंतहा मदद की गवर्नमेंट ने, आवाम ने, एमएनएज, एमपीए सब खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, पैकेट्स दे रहे हैं, सब कुछ, लेकिन यू कांट हेल्प 100%। हर बंदे से जितना हो सका उसने किया है। तो ये ईद जो है ये ईद नहीं है एक्चुअली, इसको ईद कहना बड़ा मुश्किल काम है। हम नमाज भी पढ़ने गए, लोग 2-2, 4-4 घर से, लेकिन एक्चुअली मस्जिदों में नमाज मना कर दी थी कि आप घर में नमाज पढ़ें। एक ऐसा मौका है जो शायद ही
اسلام کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی، کہ خانہ کعبہ خالی ہو گیا، کہ چند لوگ ہیں جو وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. بہت بہت ٹریجک عید ہے. شاید 2020 کی عید کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ کیا کیا کچھ نہیں برداشت کیا گیا ہے اس سال میں اور اس وقت، اور اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ بہت تعداد میں گئے شاپنگ کرنے بھی، ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کو ماسک پہننا ہے، آپ کو سینیٹائز کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں ہے کرونا، ہمیں دکھاؤ کہاں ہے. دکھانے والی چیز نہیں ہے، وہ لگنے والی چیز ہے. بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ صحیح. بھی نہیں چلتا. تو اس میں جو ہے وہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے احتیاط. لیکن عید پر یہ کہ اب زیادہ تر بس یہ ہوا ہے کہ قبرستان گئے ہیں، گھر کے جو مرد حضرات تھے گھر میں نماز پڑھی، اس کے بعد وہ صحیح. قبرستان گئے، وہاں جا کے فاتحہ کی اور گھر آ گئے واپس، کیونکہ ملنا جلنا ہے نہیں، سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے. اور اس کی وجہ سے بس یہ کہ ایک خوشی ہے جس کو منا رہے ہیں، لیکن کوئی عید کا جوڑا کسی نے نہیں بنایا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ سادگی کے چیزیں ساتھ، ہاں سادگی کے ساتھ. یہ موقع وہ نہیں تھا کہ جس پہ ہم شاپنگ کرنے ٹھیک نکلتے ہے. اور عید کی نصرت چیزیں. صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب جیسے نصرت واحد صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی. ہسٹری کو اگر دیکھا جائے، دنیا کو اگر دیکھا جائے، تاریخ کا پہیہ ہمیشہ آگے جاتا ہے. سانحات سے ہسٹری بھری پڑی ہے. چلنا پڑتا ہے انسانیت کو، آگے چلنا پڑتا ہے. دنیا آگے گئی ہے، دنیا پیچھے نہیں گئی، دنیا رک نہیں گئی، دنیا کو رکنا نہیں ہے. ایونٹس ہوتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوئے ہیں. ہمیں آگے دیکھنا ہے، آگے چلنا ہے، ضرور آگے چلنا ہوگا. یہ عید سادگی کے ساتھ منائیں، صحیح ہے، لیکن آگے چلنا پڑتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو امتیاز آپ کو اور آپ کے چینل کے توسط سے جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اور بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا دن آیا ہے کہ جس دن مجھے لگتا ہے کہ میں تیار ہو کے بیٹھی ہوں. ایک رسم ہے جس کو نبھانا ہے. دل کو اگر دیکھیں تو یقین کریں کہ دل رو رہا ہے. اسلامی رسم ہے، ایک اسلامی رسم ہے. رمضان کے آئے، بعد ایک خوشی ملی. جمعۃ الوداع پہ اتنا بڑا ایک حادثہ ہم نے دیکھا. لوگ اپنے عید پیاروں کا کو پہلا ملنے جا رہے تھے عید گزارنے کے لیے، اور وہ چلے گئے اس دنیا سے. تو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے. کرونا کو اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ آج کے دن خوشی منا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے آمین. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی ناگہانی آفتیں ہیں ان سے بچائے، اور مل کے ہمیں اس کے ساتھ لڑنا ہے. چاہے ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی زبان بولنے سے، ہمیں مل کے اس کے خلاف لڑنا ہے. دوسری چیز، بہت ہو گیا ہے ملک کو اگر آپ دیکھیں تو اکانومی، یہ موقع نہیں ہے لیکن اگر ملک کی اکانومی دیکھیں، اکانومی کہاں گئی. اس کے بعد مزید دھچکا لگا یہ کرونا وائرس نے، اس کے اوپر کیٹلسٹ لگائی، اور جو کہ پہیہ بڑی مشکل سے وہ رکا ہوا تھا، جو کہ ریورس چل رہا تھا، رکا تھا، وہ اب بالکل ہی ریورس بھاگنا شروع ہو گیا ہے. پتہ نہیں کتنے عرصہ لگے گا چیزیں ٹھیک ہونے میں. جن کے پیارے دنیا سے بچھڑ گئے ہیں وہ آج شاید اور بھی زیادہ دکھی ہوں گے. میں یہ سمجھتی ہوں، اور میں سب سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آج کا جو تہوار ہے اس کو منائیں ضرور سادگی کے ساتھ. اور یہ ضرور دیکھیں کہ کتنے گھر ایسے ہیں جس میں ان کے پیارے نہیں ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پورے ملک کو اس بیماری سے، اس ناگہانی آفت سے دیکھیے، نصرت واحد صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ہمیں حوصلہ دینا چاہیے، ہمت دینی چاہیے. قوموں کو چیلنجز آئے ہیں اور خوشیاں کم ہیں. صحیح بات کریں، دکھ بہت زیادہ ہیں. یہ خوشی آئی ہے، اور ویسے بھی ہم جب بھی دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر خوشیاں بہت کم ہوتی ہیں. سیلیبریٹ کریں ایک ساتھ. دیکھیں، سیلیبریٹ تو ابھی کر رہے ہیں نا، ہم سب بیٹھے ہیں. سیلیبریٹ اس طرح سے ہو رہے ہیں، جو لوگ ہماری ایکسیس میں ہیں ان کے ساتھ جا کے راشن ان کو دیا، ان کو گھروں پہ کپڑے ڈسٹریبیوٹ کیے ان کو. بلکہ میری جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، پی ایس پی، ہمارے پی ایس پی فاؤنڈیشن ہے، اس میں ہم لوگوں نے لوگوں کو نہ صرف راشن، سبزیاں،
पके हुए खाने सबको दिए, जितनी कैपेसिटी थी हम लोगों की हमने किया है। गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है, सब लोग अपने काम कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन जो है मेरे ख्याल में बजाय ये कि आप अपने घर बैठ के अच्छे खाने बनाएं, वो खाने बना के उन लोगों के घर दे दें कि जिनके घर में चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा और मिल के हमें करना पड़ेगा। हमें आउट ऑफ द बॉक्स अब सोचना पड़ेगा, हमें एक कौम बन के सोचना पड़ेगा। जब तक कि हम एक कौम नहीं बनेंगे तब तक हम किसी भी मसले से, कोरोना तो बहुत बड़ा मसला है ना, आप देखिए जिस सूबे में आप बैठे हुए वहाँ कुत्ते के काटने से बच्चे मर जाते हैं, लोग चले जाते हैं। जहाँ एक सिरिंज से आप एड्स फैला देते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में जो भी हो गया है इस चीज़ को माजी का हिस्सा बनाएं और अभी एक अच्छी जो है स्टार्ट लें और मिलके यूनिटी के साथ। नौशीन साहब, बहुत से क्राइसिस हैं दुनिया के अंदर, ये तो बहुत ही इंटरनेशनल आप देखें पेंडेमिक है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, इससे कोई नहीं। दोनों बड़ी सीनियर एक तो रहनुमा हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी पाए की एक उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है आपके सामने। खुशी है बहुत बड़ी। अगर देखें मुख्तलिफ ईद है आज की, बहुत ही सादगी के साथ हम मना रहे हैं, ठीक है। एक क्राइसिस है, बहुत ही इंटरनेशनल क्राइसिस है इसको मैं कहूँ, और बहुत ही जैसे मैंने कहा सदी के अंदर एक बड़ा क्राइसिस है। मैंने स्पेनिश फ्लू पढ़ा था किसी दौर के अंदर, उससे बड़ा एक उस जैसा एक क्राइसिस है। इकोनॉमी दुनिया के अंदर तकरीबन 3-3.5 अरब आबादी जो है ना आइसोलेशन में और जो है लॉकडाउन की सूरत हाल में मैंने जो देखा, बहुत इकोनॉमी दुनिया की कभी सोचा भी नहीं था मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक है सब। लेकिन इससे निकलना है, फाइट करना है, लड़ना है, घर में नहीं बैठना, डिप्रेशन से भी निकलना है, स्ट्रेस से भी निकलना है। अच्छा मौका, रमजान का महीना, दुआएं मांगी, सब कुछ किया। मेरा रब भी यही कहता है और कुरान भी यही कहता है, सब कुछ यही कहता है। आए हम मिलके इससे लड़ें। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। बहुत सीनियर पैनलिस्ट हैं आज हमारे साथ। ये ईद तो आई थिंक इन वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत डिफरेंट ईद है। लाइक यू सेड, इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक और हमें लाइक बहरहाल लाइफ गोज़ ऑन। एंड जैसे अभी हमारी गुफ्तगू जारी थी, मैं यही सोच रही थी कि शायद इस ईद पे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अम्मी के घर चले गए, खाला के घर चले गए, लाइक यू नो मोहल्ले वाले आ गए, शीर खुरमा पक गया, बच्चे आ गए, ईदी दे दी, लिटिल थिंग्स इन लाइफ दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। इस दफ़ा वाकई एहसास हुआ कि जितनी जिद्दत हमारी लाइफ में आ गई है, जितना फास्ट हमारा सोशल फैब्रिक हो गया है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अहम हैं जो कि कोरोना पेंडेमिक में और इस लॉकडाउन में एहसास हुआ कि नहीं, हम नहीं कर सकते। यू नो, वी हैव टू थैंक गॉड और लिटिल ब्लेसिंग्स को काउंट करना पड़ेगा, हमें अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। एंड उस पर अभी ये पेंडेमिक चल ही रहा था कि जैसे अभी हमने तस्करा किया फॉर द क्रैश डाउन विद द प्लेन, तो आई थिंक ये वो पैसेंजर्स थे जो अपनी फैमिलीज़ के लिए लाइक कितने मुश्किल से इन्होंने टिकट्स बुक कराए होंगे। यू नो, ऑब्वियसली सबकी एप्रीहेंशंस थी, तो उनके प्यारे किस दिल से उनका इंतज़ार कर रहे थे। एंड जैसे एक पूरी फैमिली अपने नाना से मिलने आ रही थी, पूरी फैमिली। और मैंने वो जो तस्वीर देखी, और मैं आपको रियली मैं आपको बताऊं तो वो मैं तस्वीर और वो मैं अपने फेसबुक पे मैं वो नहीं देखता था। जब देखता था मेरे आंखों में आंसू आते थे, मैं फेसबुक बंद करके रखता था। तो मैं देख नहीं सकता था। तो रियली मैं आपको बताता, तो जो वीडियोस वो रख रहे हैं अंदर की, या वो जो तस्वीरें रख रहे हैं, मैं देख नहीं सकता। तो मैं बार बार वो फैमिलीज को नहीं देख सकता। रियली मैं आपको बताऊं, मेरी फीलिंग्स जो है नहीं देता। मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ इस साल से, जब मैं वो फैमिलीज नहीं, वो मेरी अपनी फैमिलीज हैं, जिस तरह मेरे अपने फर्द हैं, फैमिलीज हैं। तो इस दफ़ा तो ईद, मेरा ख्याल है हम जैसे ईद मुबारक की मैसेजेस भी शायद शेयर करते हैं, इस दफ़ा वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर दिल उदास है। और हर दिल में जैसे हमने जिक्र किया अभी, पहले इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर। मैं एक ईद से पहले तो मैं नुसरत भाई साहिबा तो मुझे अपनी फैमिली की तरह है, मैं इनके लिए रिगार्ड्स हैं, ये मेरी बहनों की तरह हैं,
اور میں ہمیشہ ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی فیملی کی طرح, بہت ہی ریگارڈس ہیں. تو میں ایک دن میں جو ہے نا عید جو ہے نا فون کیا ان کو بھی فون کیا کہ میں ان کے گھر شو کرنے جاتا تھا. تو میڈم بزی تھی اس ٹائم, گئی ہوئی تھی پنجاب گئی ہوئی تھی, تو میڈم نے مجھے ٹائم دیا اپنے فیملی سے شو کرنے کا. انہوں نے بڑا میٹھا زبردست پکایا تھا, تو میں نے ان کی فیملی کے ساتھ, اس دفعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں ان کے گھر شو کروں, لیکن حالات ایسے بنے, ایسی سچویشن بنی کہ شو نہیں ہو پا رہا تھا کہ جا کے گھر بندہ شو کرے. میڈم ایسا تھا یا نہیں تھا؟ بالکل. تو میڈم میٹھا بڑا زبردست پکاتی ہیں کہ دیکھیں ایکٹ آف گاڈ ہے نا, کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. میں نے کہا سب چیزیں میرے رب کے ہاتھ میں, ایک چیز کیا, یہاں دیکھیں نا سپر پاورز پتہ نہیں کیا بنے ہوئے, کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. 1 منٹ میں اللہ میاں نے ایسا لاک ڈاؤن کیا کہ سب بھی گھر میں بیٹھ گئے. پتہ نہیں کتنے ٹریلین روپیز انہوں نے گھر میں لوگوں کو پہنچائے ہیں کہ بھائی گھر میں رہو, گھر میں رہو, گھر میں رہو. یہ حالات ہیں, یہ وہ سپر پاور ہے جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھی تھی. اینڈ اے وائرس یو کین ناٹ سی, ایک چیز جو نظر نہیں آ رہی ہے, اور اس نے لائک یو نو پوری دنیا کو فرسٹ ٹائم ہم نے کوپن ہیگن کی اسٹریٹس دیکھی, ڈینمارک کی دیکھی, وینا اور جانور باہر آ گئے. آپ نے دیکھا انگلینڈ میں رینڈیئر, انڈیا میں بندر, یا ہانگ کانگ بینکاک میں ہاتھی, یہ سب سڑکوں میں رہ رہے ہیں بڑے آرام سے. کراچی کہ انسان بند ہوا نکلا. آسمان اتنا کلیئر ہو گیا, فرسٹ ٹائم ہمیں ستارے نظر آئے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے بھی ایک تو لائف ہوتی ہے جب آپ جو ہے نا بچپن ہوتا ہے, ایک آپ کی جو کالج لائف ہوتی ہے, ایک آپ پولیٹیشنز ہوتے ہیں, پروفیشنل لائف ہوتی ہے, جب آپ کی میرڈ لائف تھی. فرق کیا ہوتا ہے عید جب آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کبھی تو آپ گھر سے لیتے ہیں, کبھی آپ کو عیدی ملتی ہے, کبھی آپ عیدی دیتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے اس لائف میں؟ یہ فیزز میں بریک کے بعد آؤں, بریک کا ٹائم ہوگا ہے. آپ کو عید مبارک ہو, عید کا پہلا دن ہے, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں سادگی کے ساتھ, میٹھا بھی پکتا ہے, سب کچھ پکتا ہے. جس طرح نوشین نے کہا, جس طرح میڈم نے کہا, دل دکھی ہے. ہم عیدی بھی دیتے تھے, کھانے بھی پکتے تھے, لوگ ہمارے پاس بھی آتے تھے, ہم لوگوں کے پاس بھی جاتے تھے, رشتہ دار بھی آتے تھے, لیکن وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ٹریجڈیز کچھ ایسی ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم. ہاں, کس طرح یہ فرق, کبھی آپ عیدی دیتے تھے, کبھی لیتے تھے, کبھی فرق نظر آیا؟ امتیاز دیکھیں, زندگی کے جو ہمارے مختلف ادوار ہیں اس میں آپ کی بہت سی چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو بڑی معصوم قسم کی عید ہوتی تھی, اس میں خوشیاں ہوتی تھیں, اور رمضان کا آخری عشرہ یہی ہوتا تھا کہ ہم نے کپڑے خریدنے ہیں, اور چوڑیاں, جوتے, اور ان کی جو ہمیں خوشی ہوتی تھی وہ آج شاید کتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوشی نہیں ہے. چاند رات کو ہم رات کو باہر نکلتے تھے, مہندی اور چوڑیاں خاص طور پہ اس دن ہی لینی ہوتی تھی, اور پھر ایک خاص طور پہ ایک چھوٹا سا میں نے تو پرس لینا ہوتا تھا جس کے اندر ہم نے عیدی رکھنی ہوتی تھی. تو ہمارے دادا جان سب سے پہلے وہ عیدی دیتے تھے, اور اس کے بعد آغاز ہوتا تھا عیدی کا. اور اس کے بعد ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنے زندگی میں اتنے غم بھی ہو. آنیسٹلی اسپیکنگ, پیسہ زیادہ ہو گئے, گھر زیادہ ہو گئے, دل چھوٹے ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ جی جب گھر مٹیریلسٹ ہو گئے, دلوں میں جو وسعت تھی وہ کم ہو گئی, مٹیریلسٹ, پیسے زیادہ ہو گئے, گھر زیادہ, گاڑیاں زیادہ, دل چھوٹے. یہ ہے شاید ہماری وے آف لائف جو سٹائل تھا وہ ختم ہو گیا. پہلا جو تھا جس طرح کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, جا کے بیٹھتے تھے, خوشیاں بانٹتے تھے, اب وہ خوشیاں بانٹنا جو ہے کہیں ختم ہو گیا ہے. اور اب ہم شاید مشین, بہت زیادہ مشین کا, جیسے کہ آج بھی آپ دیکھیے, آج ہم عید کا شو کر رہے ہیں, اور شاید اگر ہم چھوٹے ہوتے تو رونا نہیں رکتا ایسی چیزوں کو دیکھیں. میں تو دکھی بہت زیادہ ہو جاتی ہوں. جب بڑے ہوئے, پھر اس کے بعد شادی, اور اس کے بعد سیاست میں جب آئے, تو سیاست میں پھر آپ نے جینا عوام کے لیے ہے. آپ کی جو خوشیاں ہیں, آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس, وہ آپ کے اندر ہیں, باہر نہیں ہے. آپ نے پھر لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کی بینیفٹس کے لیے کام کرنا ہے. وہاں پھر آپ کی انفرادی, آپ کی جو شخصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس پہ شخصیت, نصرت مجھ سے ایگری کریں گی اس بات پہ, کہ پھر آپ نے اپنے جو آپ کے کارکنان ہیں ان کے لیے دیکھنا ہے. آپ نے, اگر آپ اسمبلی میں آپ نے لیجسلیشن دیکھنی ہے, آپ کے دماغ میں یہ چیزیں چلتی ہیں کہ یہ ٹینیور میں کچھ نہ کچھ ہو, اچھا کر کے چلے جائیں.
تو خواتین پارلیمنٹیرینز کی تو میں خاص طور پہ آپ کو کہوں گی اور وثوق سے یہ بات کہتی ہوں کہ وہ اپنا کام جو ہے بڑے آنیسٹلی کرتی ہیں. اسمبلی میں اگر آپ دیکھیں, اسمبلی کا بزنس دیکھیں تو 90% بزنس خواتین چلا رہی ہے. اور میرے اوپر ہمیں ہمیشہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے شو میں زیادہ تر خواتین کیوں بلاتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ نصرت صاحبہ سے یہی کہتا ہوں, تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اچھا بولتی وہ ہیں, سب سے زیادہ تیاری ان کی اچھی ہوتی ہے. اسمبلی کا ریکارڈ سندھ اسمبلی کا نکال کے آپ دیکھیں, سب سے زیادہ کوسچن آنسر ان کا, لیجسلیشن ان کی, کٹ موشن ان سے زیادہ. آپ جا کے دیکھیں. میں نے کہا میں یہ کوئی لوگ کہتے ہیں آپ زیادہ تر خواتین آپ کے شو میں, میڈم یہ ہے یا نہیں؟ لیکن اس مین میڈ سوسائٹی میں اگر ریکارڈ ریکارڈ ہے, ٹریک ریکارڈ ہے, میں غلط بیانی میں آپ کو شو کے سامنے کہہ رہا ہوں, یہ شو آن ایئر عید کے دن ہو رہا ہے, میں آپ کو کہ آپ کو غلط بیانی تو نہیں کر رہا. بہت اچھی بات. میڈم میں ایک چیز, میڈم آپ جو ہے نا انٹرنیشنل شخصیت ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے عید باہر بھی سیلیبریٹ کی, باہر بھی گزاری, پاکستان میں بھی گزاری, اچھے کھانے بھی پکاتی ہیں, باہر بھی رہیں آپ, یہاں بھی رہیں. کس طرح آپ کو لگا جب باہر عید گزارتی تھی پاکستان زیادہ یاد آتا ہوگا آپ کو؟ بہت. اف 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 پاکستان تو مجھے کوئی ڈے ہے پاکستان کا یا عید ہے, یہ تقریب ہو رہی ہے, ظاہر اس سے پہلے قومی ترانہ شروع ہوتا تھا, قومی ترانہ شروع ہوا اور میرے آنسو ٹپ 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 بہنا شروع. لوگ حیران ہوتے تھے کیا ہوا, کیا ایسی کیا بات. اس قدر یاد آتا تھا پاکستان, اس قدر یاد آتا تھا. حالانکہ وہاں پہ آپ یقین کریں 4 سال جب ہم رہے استنبول میں تو سارا یہاں سے مسالے, چاول, دالیں سب پاکستان سے جاتا تھا. ایون ہرا دھنیا اور ہری مرچیں منگواتے تھے میرے ہسبینڈ, تو وہ کہتے تھے سر کوئی آفسر لائک چیز بتائیں. ان کا یہ آفسر لائک چیز ہے, یہ وہاں پہ نہیں ملتی. تو اتنا مطلب اللہ کا شکر ہے. بہت زیادہ تر ٹرکی میں, ٹرکی میں جی 4 سال وہاں پہ پوسٹنگ تھی. تو وہ لیکن پاکستان میں کتنے مجھے اندازہ نہیں کہ لوگ ساری عمر کیسے رہ لیتے ہیں. دیکھیے وہ آپ کے حلوہ پوری, وہ آپ کی نہاری, حلیم, میں سب کچھ بناتی تھی وہاں پہ, یقین کیجیے میں ساگ تک خود بناتی تھی. جو لوگ یہاں پاکستان سے جاتے تھے انہیں آلو کے پراٹھے بنا کے کھلاتی تھی, وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے کرتی ہو تم. وہاں پہ جتنی پاکستانی عورتیں تھیں کبھی انہوں نے روٹی نہیں بنائی, وہ ہمیشہ بازار سے منگواتی تھی, اور میں تینوں ٹائم خود بنا کے سب کو کھلاتی تھی. تو میں پاکستان کو اس طرح مس نہیں کیا میں نے کہ چیز نہ مل رہی ہو یا گھر والوں نے وہ, لیکن پاکستان کی کیا بات. اپنے دوست, اپنے جاننے والے, اپنے پیارے جہاں ہیں تو آپ وہی جنت. ٹھیک ہے نوشین, آپ گھر میں کیا پکاتی ہیں عید کے دن, کیا خریداری کی, کیا پکایا, پہلا عید کا دن ہے, کیا کیا چیزیں آپ نے خریدی اس دفعہ, زیادہ خریدا, کم خریدا, کیا پکایا, بچوں میں پرائرٹی آپ کس طرح دیتی ہیں, لڑکیوں کو زیادہ, لڑکوں کو زیادہ, جوائنٹ فیملی کس طرح, آپ بھی کچھ شیئر کریں نا. آپ یہ آپ کو بولنے نہیں دیں گی, ہم سیاستدان, میں اینکر پرسن, ادھر بھی پولیٹیشین, ادھر بھی پولیٹیشین, آپ کو تو بولنے ہی ہم نہیں دیں گے, ہم تو سارا دن ہم ہی بولیں گے. میں تو ایجوکیشنسٹ ہوں کہ بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہوں. ٹو بی آنیسٹ ابھی آپ ابھی خواتین پہ بات ہو رہی آمنہ کریم آئیں گی تو وہ کسی کو نہیں بولنے دیں گی. وہ بھی صحیح ہے. تو ابھی خواتین پہ بات ہو رہی تھی تو فرام دی ایجوکیشن سیکٹر تو میں بلکہ میں کہنے ہی والی تھی کہ آئی تھنک جو لڑکیاں ہیں وہ سب سے کلاس ٹاپرز لڑکیاں ہیں. بیسٹ یونیورسٹی ایڈمیشنز لڑکیوں کے ہو رہے ہیں, پروفیشنلی دے آر ایکسیلنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا بیس مینجمنٹ, کنونشنل جو ہماری ڈگریز ہیں وہ تو کر ہی رہی ہیں. تو بس وہ ایک بات پہلے کی ادھوری رہ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی کہہ دوں. اور عید پہ تو امتیاز سچ بتاؤں تو واقعی شاید معذرت کے ساتھ نہ آپ سے خوشی ابھی نکل رہی ہے نہ ہم سے نکل رہی ہے. تو پچھلے سالوں کی عیدیں تھیں وہ عیدیں ہوا کرتی تھیں جب جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے ذکر کیا کہ چاند رات بھی ہوتی تھی, چوڑیاں بھی آتی تھیں, کپڑے, جوتے. اس دفعہ تو بس کچھ نہیں ہو سکا, نہ دل چاہا, دل ہی نہیں چاہا, سب سے امپورٹنٹ بات ہے نہیں چاہا. لیکن ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ خرچے سب سے زیادہ خواتین ہی کرواتی ہیں. صحیح تاثر ہے. حد سے زیادہ خرچہ, سب سے زیادہ خرچے ان کے ہی ہوتے ہیں, مرد بیچاروں کے خرچے کم ہوتے ہیں. ایک خاتون اپنا گھر چھوڑ کے, اپنی فیملی چھوڑ کے آپ کے گھر آتی ہے, آپ کے بچوں کو پالتی ہے. یہ جسٹیفائی, یہ آپ دیکھیں, یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اب آپ کے دماغ وہ خوبصورت بھی لگے, وہ بچے بھی, گھر بھی اچھا رکھے, خرچہ بھی نہ کرے. یہ جسٹیفائی کر رہی ہیں, جسٹیفیکیشن. ہاں یہ جسٹیفائی کریں گے. وہ گلٹی ایز چارج واقعی خواتین خرچے کرتی ہیں. تب یہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ نہیں وہ گھر بھی چھوڑ کے
کے آ رہی ہیں وہ نہیں، سب کچھ کا کیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایک کہتے ہیں نا خواتین سے رنگ ہیں دنیا میں، تو رنگ ایسے ہی تو نہیں ہو جاتے نا، ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا سا تو آپ کو امپروو کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا جو کچھ بھی گیون ڈیٹا ہے اس کو ذرا بہتر کرنا پڑتا ہے، تو اس میں خرچہ ہوگا. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. کائنات میں رنگ. بے شک. تو ایک یہ معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح آپ جو ہیں کراچائٹ ہیں، آپ جو ہے نا کریم ہیں سوسائٹی کی، اور سوسائٹی آپ سے پاکستان نے بہت ہم جو آج بیٹھے ہیں پاکستان کی وجہ سے، پاکستان نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اور ہمیشہ شاد و آباد یہ ملک رہے، ہمارا وطن رہے، ہماری جان اس ملک کے اوپر قربان. ٹھیک ہے، کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ہم نے اس وطن کو کیا دیا ہے؟ ایک سب سے بڑا یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے. ایجوکیشن سب سے بڑی پرائرٹی ہماری ہوتی ہے، ہیلتھ سب سے بڑی پرائرٹی ہوتی ہے. اس دن کو ہم بیٹھے ہوئے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اگر خوشی ہوگی، ہم صرف سیلیبریٹ کریں عید کو، ہمارے گھر میں سب کچھ ہو، ایک ایک چیز ہمارے گھر میں ہو، ایک ایک خوشی ہمارے گھر میں ہو. اس خوشی سے تھوڑی سی خوشی، عید نام ہے خوشی کا، عید نام ہے کسی کو دینے کا، عید نام ہے کہ کسی کے ساتھ خوشی سیلیبریٹ کریں گے تو خوشی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. کیا ہم نے سوچا ہے کہ اس میں کسی اور کو بھی شامل کریں؟ سمجھاز اس دفعہ تو آئی تھنک ہماری حکومت نے اپنا کردار ادا کیا، جو ہماری سوشل این جی اوز ہیں وہ بہت ایکٹیو رہیں، اینڈ آئی تھنک ہر ایک شخص نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں رائٹ فرام دا لاک ڈاؤن ٹل رمضان ناؤ ٹو انشاءاللہ ٹو عید کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کی ہے. اور آئی تھنک جیسے ہاؤس وائفز ہیں جو گھروں پر ہیں، وہ اگر اپنے ملازمین کے اپنے کپڑے کم کر کے ان کے کپڑے زیادہ لے لیں، اور اپنے ایسے رشتہ داروں کے گھروں تک پہنچ جائیں جن کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں. ابھی ہم جو سفید پوش طبقہ ہے وہ تو اپنا دکھ سنا بھی نہیں سکتا کہ لاک ڈاؤن کے بعد ان کے اوپر کیا گزری ہے، وہ کیسے گزر رہی ہے، اور گزر رہی ہے جو مزید کہ نہیں گزر رہی. حالات یہ نہیں ہے کہ بہتر ہیں، بے شک خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 3 دن کا لاک ڈاؤن جب کھلا ہے تو کراچی، لاہور، راولپنڈی اور ایک شہر اور ہے، 23 ارب روپے کی شاپنگ ہوئی ہے. یہ میں بھی آپ سے یہ بات کہنے لگی تھی. اور بچے جس طرح لے کے گھوم رہی تھی خواتین آپ نے اور بچے، سب چیز ختم. یہ تو واقعی دیکھیں ایک چیز میں کرونا کی جو بات ہم اور کرتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ایس ایم ایس پہ کہ خریداری کریں اور مفت میں کرونا گھر لے کے جائیں. نہیں جو ہوئی تھی خریداری. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو کرونا سے لڑنا ہے، دوسرا جہالت سے بھی لڑنا ہے. اب پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں. آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھا، لاک ڈاؤن میں رکھنے کا کیا شوق ہے گورنمنٹ کو؟ لاک ڈاؤن میں ہم نے اس لیے رکھا کہ یہ آپ کے لیے بہتری ہے، آپ صحت مند رہیں، اس لیے گھروں میں رکھا. لیکن پوری دنیا کے اندر چیزیں کھل بھی رہی ہیں میڈم. نہیں دیکھیے آپ کو اٹلی سے، جرمن سے، امریکہ کے اندر کھل رہی ہیں تو سویلائز طریقے سے کھل رہی ہیں نا. یہ تھوڑی کہ جب میں غفیر اکٹھے چلے جا رہے ہیں، یہ احتیاط تدابیر، یہ چیزیں. ہاں یہ چیز غلط ہوئی. اور اس میں دیکھیں ہم ایک معذرت کے ساتھ اتنی بے حس قوم ہو گئے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے پرابلم میں رکھا ہوا ہے، بجائے یہ کہ توبہ طائف ہوں. جو ہی ویٹ کیا کہ لاک ڈاؤن کھلا ہے سب چلے گئے مالز میں. ہمیں طریقے سے دیکھیں، اگر میں مال میں جا رہی ہوں اور میں اگر وائلیٹ کرتی ہوں تو اس میں میرا تو نقصان ہو رہا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے، دوسروں کو بھی بچائیے. یہ قوم، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس میں ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کی فیملی میں سے 2 لوگ چلے جاتے بالکل جا کے شاپنگ کر کے آگے، کون سی اتنی بڑی بات؟ آپ چھوٹے بچوں کو مت لے کے جائیں. یہ ایک چیز بڑی غلط ہوئی. عید پہ لاک ڈاؤن کھولا، اب پھر وہ سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم دوبارہ سے لاک ڈاؤن رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو جب تک جنگل اس میں جیل میں بند رہیں گے تبھی ٹھیک رہیں گے، جیل سے نکلیں گے پھر. تو یہ ہمیں قوم کو بحیثیت قوم سوچنا پڑے گا کہ اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے. تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے. آج کے دن عید کے، بلکہ عید کی آپ نے بات کی اور یہ شیر خورما کی، میں آج ہم نے تو یہ کیا تھا کہ میری بیٹی چونکہ پڑھتی ہیں باہر تو وہ آئی ہوئی تھی اور وہ وہاں بہت زیادہ خراب حالات دیکھ کے آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم عید پہ کچھ چیز گھر میں نہیں بنائیں گے. ہم نے پیکٹس بنائے. اس پہ آتا ہوں پکانے پہ میں آتا ہوں، کیونکہ پکانے کی شوقین نصرت واحد صاحب ابھی خواتین. اب ایک تو خواتین جہاں اور کھانا اور پہننا،
یہ دو چیزیں، اور تیسرا باتیں، اور جو ہے باتیں زیادہ مرد کرتے ہیں اس وقت تو یہی اس وقت کون کر رہا ہے تین بات؟ چیزیں، اور دوسرا میک اپ، کپڑے، جیولری، اور یہ 3-4 چیزیں خواتین کے ہوتے ہوئے اگر یہ باتیں نہیں ہو تو میں کیا ہوں کہ آپ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، اور آمنہ کریم کو بھی اس میں ان کریں گے کیونکہ وہ بڑی بے صبری ہو رہی ہے اور بار بار جو ہے نا وہ بات کر رہی ہے، تو میں بریک کے بعد اس کو بھی ضرور کروں گا. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں، اس کو ڈسکشن میں لیتے ہیں اور اس کو کم بولنے دیں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا. ویلکم بیک. ہاں تو پکانا، یہ خریدنا، اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے ضرور پہنے، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، یہ جمہوری ہاں یہ آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے. آپ پہنے، خوبصورت لگیں، اچھے لگیں، اپنے میاں کو بہت ہی پیاری لگیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ ضرور کریں. اور آپ پکانے کی بات ہو رہی تھی کی اس پر تو ہم نے یہ کیا، میں پہلے بتا رہی تھی کہ بیٹی میری جو چونکہ باہر رہتی ہیں تو وہ جو حالات دیکھ کے آئی تھیں اور پھر یہاں آئیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں تو لوگوں کو ہر چیز کا ایکسیس بھی ہے، پیسے بھی ہیں سب. یہاں تو بہت سے لوگ ہیں جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے اس بار عید پہ یہ کیا کہ پیکٹس بنائے، اس میں شیر خورما بھی ہے، اس میں چاٹ بھی ہے، اس میں چاول بھی، سب چیزیں پیکٹس بنا کے لوگوں کے گھروں میں دے دی، تاکہ آج کی چلیں کچھ نہیں تو کچھ تو ہم کنٹریبیوٹ کر دیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ باقی بھی لیکن صدقہ بھی جو آپ دے رہے ہیں نا، فطرہ بھی دے رہے ہیں، صدقے میں نہیں ہے، فطرہ صدقہ نہیں، یہ ہم نے اپنی خوشی سے فطرہ بھی جو دیں نا وہ بھی آپ جو ڈیزرونگ ہو ان کو دیں. اس میں بھی تھوڑا یہ بھی میسج دے کے جائیں، جو بھی گھر کے جتنے فرد ہیں نا ان کو دیں، جو ڈیزرونگ ہو ان کو دیں. یہ بھی ایک میسج ہمیں جو دینا تو چاہیے. آپ اپنے فیملی میں دیکھیں، اگر قریبی لوگ ہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، کیونکہ اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جھوٹ اتنا بولنا شروع ہو گیا. میڈم میں آپ کو بتاؤں اتنے اچھے لوگ، نصرت واحد صاحبہ کو بھی پتا ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں سفید پوش جن کو مانگنے کی عادت نہیں ہے لیکن وہ بھی ضرورت مند ہے. میں آج آپ کو بتاؤں. نصرت واحد صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے کہ ڈے کے عید کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو لیس پریولیج لوگ ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں سارا. تو میرے خیال میں رمضان اور عید اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں کہ اس میں تھرو آؤٹ یہ ہوا ہے کہ کم از کم میں جہاں تک اپنے MNAs MPs کو دیکھ رہی ہوں، سب نے اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ مطلب جن کے پاس زیادہ نہیں ہے ان کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں کہ ان کے پاس اپنے خرچ تک کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس طرح کے حالات بھی ہوئے ہیں. تو یہ بہت اچھا، پاکستانی قوم میرے خیال میں جتنا زیادہ چیریٹی میں دیتی ہے نا اتنا ٹیکس میں نہیں دیتی، کیونکہ سب سے زیادہ چیریٹی میں دینے والی قوم ہی پاکستانی ہے. ہم لوگ اپنی طرف سے بہت کچھ کرتے ہیں کہ سوچ نہیں سکتا دوسرا بندہ کہ اس آدمی کی اپنی پاکٹ کتنی سخت ہوگی، کتنے حالات خراب ہوں گے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ دے دلا کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی میرے خیال میں ایک ہمارے اندر اللہ میاں نے ڈالی یہ چیز کہ آپ مدد کریں. لیکن ہوڈنگ بھی تو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، 2 نمبری بھی تو ہم زیادہ کرتے ہیں. وہ اب کیا کریں، وہ 2 روپے والی چیز بھی تو ہم 10 نمبر بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا. یہ بھی تو حقیقت ہے نا، اس کو بھی تو ہم کارپیٹ نہیں کریں. پے کر دیں تو شاید یہ والے حالات نہ کریں. تو اگر ہمیں یہ کام کر دیں، مسئلہ یہ کہ ہر سسٹم ہی اتنا خراب ہے کہ اس سسٹم سے نکلنا بہت مشکل. اب جس طرح پرائم منسٹر کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کبھی اس کو پکڑتے ہیں، کبھی اس کو پکڑتے ہیں، کبھی اس کے اوپر ہاتھ، لیکن ہم اصل ایز اے قوم بگڑے ہوئے ہیں. ہم جب تک اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی آدمی مدینے کی ریاست نہیں بنا سکتا، کوئی بھی آدمی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. جو مرضی. اکاؤنٹیبلٹی، میڈم نے جو بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی، اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اکاؤنٹیبلٹی تو امتیاز نیشنل لیول پہ اپنے اداروں میں ہے، اور کس حد تک ہے وہ ہم سب جانتے ہی ہیں. چھوٹی سی مثال ابھی جو اٹس پری میچور ٹو سے سم تھنگ، لیکن اتنے لوگ جا بحق ہو گئے. اگر جو بھی وجوہات تھی کریش کی، جو بھی ہماری اس اکنامک انیکوالٹی کی وجوہات ہیں، تو جیسے لاک ڈاؤن میں چلے ہم اس حساب سے پھر بھی ایک خوش قسمت قوم ہے کہ لاک ڈاؤن کے اثرات ہمارے اوپر پھر بھی لوگ سسٹین کر رہے ہیں، کچھ کاروبار کھول دیے ہیں. لیکن جیسے بھی گفتگو ہو رہی ہے، سسٹمز تو کرپٹڈ ہیں ہمارے، ٹو بی آنیسٹ، اینڈ اکنامک انیکوالٹی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں.
اب چاہے وہ آپ نیشنل لیول پہ کہہ لیں, پرسنل لیول پہ کہہ لیں, ہمارے اپنے مورل ویلیوز کہہ لیں, یا ہاؤ ایور وی ٹریٹ اٹ. لیکن جیسے میم نے ذکر کیا, صرف ایک مدینے کی ریاست ایسے نہیں بنتی. آل آف اس ول ہیو ٹو ری فارم ایٹ انڈیویجول. لیکن دنیا کو اگر دیکھا جائے, اگر دنیا کی قوموں کو دیکھا جائے, وہ بھی تو کرائسس سے بنی ہے نا, سچویشن سے نکلی ہے نا, انہوں نے بھی تو کرائسس دیکھے ہیں نا, قومیں بنی تو تب ہے نا. نہیں, لیکن انہوں نے اسلام سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. کہ آپ نے اپنی غلطیوں سے جہاں پہ سیکھے نا. آنیسٹی کی بات کرتا ہے اسلام, صفائی کی بات کرتا ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم وہ کاپی کرتے ہیں کہ جی وہ اس طرح رہتے ہیں, اس طرح رہتے ہیں, اور بس اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں. اچھا, یہاں میں سوری, میں نصرت کی یہ بات ڈراماٹائزیشن, ایک تو ڈراماٹائزیشن جو ہے نا بڑی چیز ہے. ہم جو بھی چیز کرتے ہیں, عید کے دن ہو, کوئی بھی بڑی چیز ہے, یا راشن ہوتا ہے, میں ود ڈیو ریسپیکٹ, خواتین بیٹھی ہیں, آپ پڑھی لکھی خواتین بیٹھی ہیں, بہت سمجھدار خواتین بیٹھی ہیں, اور آپ کا ایک رول ہے, رول ماڈل ہے, آپ تینوں خواتین رول ماڈل ہیں. ڈراماٹائزیشن ہے, ہم عید میں بھی ڈراماٹائزیشن, جو چیز دیکھیں گے ہم ڈراماٹائز کریں گے کہ یہ ہم نے دیا, یہ کچھ کیا, ہم نے یہ دینے گئے, ہم سب چیز. یہ ڈراماٹائزیشن کیوں ہے؟ نہیں, ہم نے تو نہیں کیا. میں ان جنرل میں بات کر رہا ہوں, ان جنرل میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان جنرل میں بات کر رہا ہوں. میں اس چیز سے بھی ایک سٹیپ بیک کرتی ہوں. جو نصرت ابھی بات کر رہی تھی کہ ہم نے ہسٹری سے جو سیکھ نہیں رہے, وہ وجہ یہ ہے کہ ہسٹری ہم پڑھ کہاں رہے. آپ کو جو آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں اور سلیبس دیکھ لیں, جو سلیبس میں نے پڑھا وہ میری بیٹی بھی پڑھی ہے, اور شاید اس کی بیٹی بھی وہی پڑھے گی. ہمیں یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور ان کو وقت کی ضرورت کے مطابق سلیبس کو چینج کرنا پڑے گا. اس میں یہ نہیں کہ آپ کا کوئی لیڈر ہے, ٹھیک ہے, میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, اس میں میرا لیڈر میرے لیے سب کچھ ہوگا, میرا ماڈل ہوگا, ان کے پارٹی ان کا لیڈر ان کے لیے ماڈل ہوگا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اس کو ہم سلیبس میں لے آئیں. ہمیں اپنی ہسٹری کو پڑھنا ہے, آپ کی ہسٹری, اور پھر آپ کی جو ہسٹری میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے سیکھیں. جب تک قومیں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. اور اس میں آج جیسے عید کی ہم بات کریں تو عید جو آپ شو بازی کی بات کریں, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ چیز ہمارے بلڈ میں آ گئی ہے کہ ہم نے شو بازی کرنی ہے, ہم نے درباری سسٹم لازمی رکھنا ہے, ہم نے لوگوں کی چاپلوسی کرنی ہے, میرٹ کا ہم نے خون کرنا ہے. جب تک یہ چیزیں رہیں گی تو آپ کا معاشرہ کبھی بھی کامیابی کی طرف. ایک نصرت, میں پھر آپ کی طرف بھی آؤں گا, درگزر لائف میں نہیں ہے, معاف کرنا لائف میں نہیں ہے. یعنی کہ میں اگر بڑا ہوں, اگر کوئی ہے, یعنی کہ میں ان کے گھر مٹھائی بھیجوں گا جو میرے گھر بھیجے گا, میں اس کے گھر کھانا بھیجوں گا جو میرے گھر میں بھیجے گا. میں معاف کرنا, درگزر کرنا, بڑا دل, یہ کیوں ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا نا جو اس وقت جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے ایز اے نیشن, ہم انڈیفرنٹ ہو گئے. ہمارے اندر سے پیتھیٹک ہارٹ ختم ہو گیا ہے کہ اچھا ملین میں ہو رہا ہے نا, ڈیفنس میں تو نہیں ہو رہا, ہم تو سیف ہیں. فلاں جگہ ہو رہا ہے, ادھر تو نہیں ہو رہا, اچھا اس کالونی میں ہو رہا ہے, ادھر تو نہیں ہو رہا. ہم اپنے آپ کو صرف دیکھتے ہیں اتنے سے کوزے میں بند کر کے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے, خیر ہے. جب تک یہ چیز نہیں ختم ہوگی, جب تک ہم اس کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھیں گے, تب تک بات ہی نہیں بنے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے زندگی بھر یہ رہا ہے, سوری کہ میں پرسنل اس پہ لا رہی ہوں, میں آگے چلتی ہوں, معاف کرتی ہوں, آگے چلتی ہوں, معاف کرتی ہوں, آگے چلتی ہوں. جس نے جتنا مرضی میرے ساتھ برا کیا ہو, میں کہتی ہوں بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ اس کا عمل ہے نا, جو میرا عمل ہے وہ میرے ساتھ ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر ہم لوگ صرف یہ سوچ لیں کہ اس نے برا کیا ہے نا, تو دیکھنے والا تو اوپر والا ہے, بدلہ بھی وہی لے گا. اس کے اوپر ایک دفعہ چھوڑ تو دو, دیکھو وہ کیسا بدلہ لیتا ہے کہ آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے وہ جو کچھ کرے گا اس کے ساتھ. زبردست. میڈم, یہی سوال, درگزر, معاف کرنا, یہ کہاں معاشرے میں چلا گیا ہے؟ ہم ان کو چیزیں بھیجتے ہیں جو ہمیں بھیجتا ہے, یہ چیزیں ختم کیوں ہو گئی؟ امتیاز, شاید ہم لوگ کہتے ہیں نا ماڈرنزم, ہم ابھی آج سے پہلے آپ شو بازی کی بات کر رہے تھے, ابھی درگزر کی بات کر رہے ہیں, ڈراماٹائزیشن کی. ہم لوگ کسمیٹکلی ماڈرن تو ہو گئے ہیں. جو ہماری جو ایکچوئل ویلیوز تھی نا, درگزر کی, صلہ رحمی کی, سچائی کی, جو ہماری ہسٹری ہے, جو ہمارا کور ہے, ہمارے پاس آٹومن امپائر سے لے کے, رومی سے لے کے, علامہ اقبال سے لے کے, ہمارے پاس کون سا لٹریچر نہیں ہے. میں اس پہ آتا ہوں, رومی پہ ڈراماٹائزیشن, خوشیاں اپنے تک محدود, یہ خوشی دینا, اتنا بہت کچھ آ گیا, دوسرے کو کیوں نہیں دیں. میں ایک اور چیز آپ کو بتا دے رہا ہوں, میڈم بھی بہت ہی ہسٹری کے ساتھ ہیں,
ریلیجس بہت ہیں. میں ایسی ایسی چیزیں بتانا جا رہا ہوں تو عبادت بہت کرتی ہیں میڈم, جو مجھے نہیں بتانی چاہیے, کیونکہ میڈم کے ساتھ میڈم سب کچھ ہے. کیونکہ صدقہ جاریہ ہے, آپ کا علم صدقہ جاریہ, آپ کی دولت صدقہ جاریہ. جو آج میرے پاس ہے پیسہ دولت, اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی. جو میرے پاس ہے میرے جانے کے بعد کسی اور کے پاس ہوگی. مجھ سے پوچھا جائے گا کیونکہ ان میں سے مجھے کسی اور کو دینا ہے. میں کسی کی بات آتا ہوں. بڑی مہربانی ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آمنہ کریم صاحبہ ہمارے ساتھ ڈسکشنز میں ہوں گی. عید کی خوشیاں, عید مبارک آپ کو. ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. عید کا پہلا دن ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ بھی غربا مسکینوں کو, غریبوں کو, جو امیر ہے غریب ہیں, سب کے ساتھ ان خوشیوں میں شامل کریں. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. عید مبارک. آج عید کا ہیں, ماڈل ہیں. میں ان کی کہاں سے جو ہے انٹروڈکشن کرواؤں. بڑی وائبرنٹ ہیں اور بہت زیادہ بولتی ہیں, اور آپ کو ہر ٹی وی چینلز پہ نظر آئیں گی. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم. کیسی آپ کی عید گزری, پہلا دن عید کا, اور بڑی پیاری لگ رہی ہیں اور زبردست لگ رہی ہیں. تھینک یو. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. اب ایکچولی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ عید مبارک کہا جائے, لیکن یہ ہے کہ دنیا چل رہی ہے, چلنا ہے جب تک زندہ ہیں. تو جو 2 سال ہوئی اس کے بعد یہ تیاری وغیرہ میں کرنا چاہ رہی تھی, بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ مزہ نہیں ہے عید میں بالکل. تو یہ تو میڈم نے بھی, جو ہے نصرت واحد صاحبہ نے بھی شو میں یہی کہہ رہی ہیں کہ مزہ ہمیں بھی نہیں ہے, دل دکھی ہے. نہ وہ چاند رات وہ تھی, نہ وہ عید وہ ہے, چونکہ جن کے پیارے جا چکے ہیں. یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہوا, اور شاید کرونا کے ڈپریشن سے ہم لوگ باہر آ رہے تھے, لیکن کچھ عرصے کے بعد جو پلین کریش کا جو واقعہ ہوا, یہ بالکل تازہ زخم ہے, تو یہ نہیں بھولا جا رہا. اور شاید وہ مناظر ہم نے کرونا پیشنٹس کے نہیں دیکھے, سنتے تھے نا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن دیکھیے دونوں کتنی سملیرٹی ہے. کرونا میں بھی یہی ہے, آپ اپنے پیاروں کو دفنا دیں گے, آپ دیکھ نہیں سکتے ان کی صورت, ٹھیک ہے. پلین کریش میں کیا ہوا ہے کہ وہی ڈیڈ باڈیز ہیں جن کے چہرے آپ پہچان نہیں سکتے, اپنوں سے دوری پہ وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تو دیکھیے سملیرٹی وہی ہے. تو سمجھ نہیں آ رہا کس دل سے میں آپ کو بولوں عید مبارک. ہاں, یہ تو افسوسناک یہ واقعہ ہے چیز واقعی. سب سے بڑی ہے. لیکن پھر یہ سوچنا ہے ہمیں کہ بچے ہیں ہمارے ساتھ, ان کا تو کوئی قصور نہیں, انہیں تو حالات نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں نا. بزرگ ہیں جن کو ہم اتنا پریشر, اتنا اسٹریس نہیں دے سکتے. تو فیملی کے لیے, گھر والوں کے لیے تھوڑا سا ہنس لینا چاہیے. آئی نو دس از ڈیفیکلٹ, بٹ مجبوری ہے. میڈم وہی آپ والی بات ہی جو ہے نا, اس پورے شو میں جو ہے نا, شروع والے آپ کے والے کلمات جو ہے نا, جو رونقیں تھی وہ رونقیں اللہ کرے وہ واپس آئیں گی. اور انشاءاللہ اگلی عید ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے, اور یہ رونقیں انشاءاللہ واپس آئیں گی, اور وہی خوشی ہوگی, اور پوری انسانیت میں, اور پوری انسانیت اس کرائسس سے نکل آئے گی. اور جو ہے نا, اور جو ہے میرا رب جو ہے اس کرائسس سے نکالے گا. تو جس طرح آمنہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ رونق اس طرح نہیں ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا پر امید ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم بینگ اے مسلم, ہماری جو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, کیونکہ اللہ ہے سنبھالنے والا. اور ہم پاکستانی ویسے بھی بہت زیادہ اللہ کے اوپر رلائی کرتے ہیں. کوئی بھی مشکل آئے تو خود کچھ نہیں کرتے, کہتے ہیں اللہ مالک ہے. تو اللہ واقعی مالک ہے ہمارا, اور وہی کرے گا سب کچھ, جو کچھ جتنے بڑے کرائسس میں ہم لوگ ہیں. دیکھیں آپ یہ دیکھیں پرسنٹیج دیکھیں, ہم جو نہ ہمارے پاس ہیلتھ ہے, نہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, نہ ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے اس طرح کا جیسا امریکہ, یورپ, اٹلی, اسپین, فرانس وغیرہ میں ہے, انگلینڈ میں. لیکن اس کے باوجود ہمارا ریشو کتنا کم ہے. وہ کون کر رہا ہے سوائے اللہ کی؟ اس کے علاوہ کسی انسان کو تو نہیں آپ کہہ سکتے. کہ آپ یہ دیکھیں ہماری امیونٹی میرے خیال میں اس لیے زیادہ ہے کہ ہم مچھر کالونی میں رہ لیتے ہیں, زندہ سلامت رہتے ہیں. مطلب آپ دوسری کالونیز میں چلے جائیں, ایسے ایسے حالات ہیں کہ
دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ انسان زندہ کیسے ہے. اور آپ لوگ کہ ماشاءاللہ ایک اچھی لائف جی رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جب جاتے ہیں ان پسماندہ علاقوں میں، ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہوں گے. ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، شوٹس ہوتے ہیں، تو ایسے مطلب گلی محلے والے ایسے گھر جہاں ہم شاید بیٹھنا بھی نہ چاہیں لیکن ہم وہاں پہ شوٹ پہ موجود ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے مطلب اتنا ہم لوگ نے سہ کے ٹالریٹ کر کے ہمارا امیونٹی سسٹم بہت اچھا ہو چکا ہے. لیکن پھر وہی والی بات آ گئی کہ جو بے احتیاطی ہوئی ہے رمضان کے دنوں میں وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی، جو لاسٹ 2 ویکس ملے بالکل ہیں. بس اللہ رحم کرے تو کرے، کیونکہ جو حالات تھے اس وقت، رشید شیخ صاحب نے بھیجی تھی راجہ بازار کی تصویر، اور میں حیران رہ گئی تھی، لگ رہا تھا جیسے کوئی جلسہ یا جلوس ہو رہا ہے. اتنے لوگ مارکیٹ میں کہ چلنے تک کی جگہ نہیں تھی. کیا ہو رہا ہے؟ بچے گود میں اٹھائے ہوئے اور وداؤٹ اینی ماسک چلے جا رہے ہیں. کیا ایسی کیا شاپنگ ہے جو اس وقت نہ ہوئی؟ جان سے بڑھ کر ہے لاپرواہی. یہ اس کے کانسیکوینسز ہمیں 15-20 دن بعد نظر آئیں گے. اب پتہ چلے تو بس اللہ رحم کرے. شوبز کے لوگوں کی، شوبز سے آپ کا تعلق ہے، سینئر پولیٹیشین سے، پولیٹیشینز کی بھی بات سنی. شوبز کی لائف جو ہوتی ہے بڑی ڈیفرنٹ لائف ہوتی ہے، کیونکہ میں کرنٹ افیئرس میں ہوں، نیوز کا ہوں، آپ لوگوں سے تعلق ہے، میرا واسطہ پڑتا ہے، اور بہت ہی کم لوگوں میں یو آر ون آف دیم جن کے ساتھ میرا بڑے اچھے ایک ریلیشن بھی ہے، تعلق بھی ہے، دعا سلام بھی ہے. مختلف وہ شوٹ بھی نہیں رہی، وہ ڈرامے، وہ پروگرام، کتنا امپیکٹ پڑا ہے. بہت پڑا ہے. اکانومی پہ جیسے پوری دنیا کی پڑا ہے ویسے ہی شوبز پہ بھی آیا ہے. کوئی 7 سال یہ عید اس حوالے سے، عید کے حوالے سے. سیکنڈلی یہ تھا کہ عید شوز تو ہوتے ہی تھے، لیکن اب وہ ہوئے اس دفعہ، لیکن ڈراماز بنتے تھے، کمرشل بہت بنتے تھے، ایڈورٹیزمنٹ بالکل ختم ہو گئی ہے. رمضان کے ٹی وی سی اتنے ہوتے تھے، عید کے ٹی وی سی اتنے ہوتے تھے، وہ سب آف ہوئے ہیں. بہت حد تک کم ہو گئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں 75% اگر ہوتے تھے تو اب 25% ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم تو سفر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ طبقہ جو ENG ڈپارٹمنٹ ہے، لائٹ مین ہے، کیمرہ مین ہے، اسپاٹ بوائے ہے، جو پر ڈے آتا تھا 500 روپے دہاڑی پر. اب آپ یہ سوچئے کہ جب وہ 30 دن کام کرتا تھا تو اس کا ایوریج کیا بنا مہینے کا. وہ بندہ گھر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ بہت سارے مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ جو ہمارے جو پیون اسپاٹ بوائے ان سب کی کیا اس وقت حالت ہے. اور وہ سفید پوش لوگ ہیں جو مانگ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ کہاں جا کے مانگے. اچھا کوئی آفیسز ہوتے ہیں وہاں بونس مل جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. آفیسز والوں کو نکال دیے ہیں، امپلائیز نکال دیے. اور آپ کو پتا ہے چینل والے اتنا سفر کر رہے ہیں. ARY کی ٹیم کے جو ہے ندا، ان کے ہسبینڈ یاسر نواز، ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی پوری فیملی کو کورونا ہو گیا. یہ تو ٹھیک ہے، اکانومی ہوئی ہے. اس دفعہ آپ نے خریداری پہ امپیکٹ پڑا؟ اوبویسلی پڑا، بالکل پڑا ہے. اور آپ دیکھ لیں مارکیٹس کھلی ہیں، رش ہے، اوکے آئی ایگری ود اٹ. لیکن آپ کی تیاری ہونے سے تو مجھے تو نہیں پڑا کہ آپ کی تیاری سے امتیاز نہیں، یہ میرے دوست نہیں ہے، آپ کی خریداری پہ، تمہاری تیاری سے، تمہاری جیولری سے، اور یہ میرا اسٹاک 1 سال پرانا رکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں ان کی جیولری سے، ان کے میک اپ سے، اور ان کے ہیئر اسٹائل سے، ان کی ڈریسنگ سے کوئی آپ کو پتا چلا ہو کہ ان کے لائف اسٹائل، آپ ووٹنگ کرواتے ہیں 2 خواتین سے کہ ان کے اسٹائل پہ فرق پڑا. میری بات سنیں، یہ جوڑا 1 سال سے پڑا ہوا تھا جس کو میں نے اسٹیچ کروایا. میں جب بھی خواتین سے شو کرتا ہوں کہ بھائی آپ کی ڈریسنگ سے، وہ ہمیشہ کہتی یہ 2 سال پرانا جوڑا. یہ جو شوز ہے نا یہ 1 سال پہلے آئے تھے. یہ 2 سال پرانا ہے، 3 سال پرانا ہے. یہ خواتین یہ جو ہے سیریسلی پرانی چیزیں ہیں، میں بتا رہی ہوں آپ کو. میرا پول کھلوا دے کتنا پرانی چیزیں پہنی ہیں. اور دوسری چیز، آپ کیا پکایا آج؟ عید کا پہلا دن ہے، کیا کھایا؟ صحیح دیکھیں میں ٹو بی ویری آنسٹ میں بتاؤں، اس پورا رمضان ڈائٹنگ پہ تھی. جی نہیں بالکل، وہاں سے لگ رہا ہے. یہ دوسری ایک چیز، ڈائٹنگ پہ تھی، کم کھایا. پکوڑے والے کا کاروبار بہت چلتا ہے. یا صبح سے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے. سنیں میری پوری بات، پکوڑے والوں کا کام بہت چلتا ہے رمضان میں. ٹیلر کا چلتا ہے، کچھ اسپیسیفک لوگ سب بند تھے بیچارے آخری دنوں میں. لیکن میں کہوں گی کہ پتہ نہیں کچھ اللہ کا کوئی کرم ہے، کہہ لیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ میرے لیے بہت بزی گزرا. تو ٹو بی ویری آنسٹ لاک ڈاؤن کا جو ڈپریشن تھا نا وہ میں نے کام کر کے نکالا. چونکہ دیکھیں شاپنگ میں نہیں کر رہی، مل آپ کسی سے سکتے نا، آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، تو بہتر ہے کام کر لیں. حالانکہ کام کرنا بھی انسیف ہے، لیکن پورا رمضان میرا اتنا ٹف گزرا کہ عید پہ میں نے کچھ نہیں کیا.
اور میں آن ایئر بول رہی ہوں, لائیو بول رہی ہوں بات کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا, اینڈ آئی ایم سو ہیپی بیکاز مجھے ریسٹ چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ایک سوال اس پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا. میں نے کہا کہ گیسٹ کو ان کیا تھا, میں نے کہا ان سے زیادہ سوال کروں. وہ جو درگزر والی جو لائف تھی, دل چھوٹے ہو گئے ہیں بہت ہی, اور جس طرح جتنا اللہ نے آپ کا دیا ہے تو آپ اس سے کچھ حصہ آپ غربا غریب لوگوں کو دیں. عید کا دن ہے, بالکل صدقہ جاریہ, آپ لوگوں کو خوشیاں دیں, جتنا ہو سکے لوگوں کو دیں. وہ چیز ختم ہو گئی ہے نوشین, کیوں, کیا وجہ؟ جتنی فانی زندگی ہے اور جس کا اب ہمیں اس قوم کو احساس تجربہ اب ہو رہا ہے, اور یہ اس 2-2.5 مہینے میں آئی تھنک کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے دے دیں وہی ہمارا ہے. ہم تو جو یہاں پہ جو مٹیریل جو ہم اپنے زندگی میں جو برت رہے ہیں شاید وہ تو ہم کہیں نہیں لے کے جائیں گے. تو آئی تھنک یہ تو وہ وقت ہے جہاں ہمیں سب سے زیادہ شدت سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دے دیں, اپنے ہاتھ سے دیں, اور خود اپنی ضروریات میں کمی کر کے دیں. اور ہم تو ماشاءاللہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہمارے لیے بہت زیادہ لگژریز ہیں. ہم تو اپنی گروسریز بھی لیتے ہیں تو اس میں کیچپس بھی ہیں, میونیز بھی ہیں. ہم تو بیسک نیسیسٹیز کے اوور اینڈ بیونڈ سب کچھ خریداری کرتے ہیں. تو ہمیں تو صرف اپنی لگژریز کو کم کر کے اپنی نیسیسٹیز کرنا ہے. اور دوسری بات یہ, وہ طبقے کے لیے اگر آپ کام نہیں کر سکتے, لیٹس سپوز, تو جیسے ہم لوگ ہیں میڈیا پرسنز ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے کوشش کریں. اگر خود آپ نہیں اتنا چندہ جمع کر سکتے, اتنی ڈونیشن نہیں کر سکتے ان کے لیے, تو کم سے کم لوگوں میں جائیں, اویئرنیس دیں کہ بھائی ہاں یہاں یہ طبقہ موجود ہے, آپ ان کے لیے کام کریں. تو ایک مل جل کے کرنے والی چیز, اور شاید کرونا نے ہمیں یہی ایک بات سکھائی ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے, چاہے رمضان ہو نہ ہو, اسی طرح سے ہم نے ہیلپ کرنی ہے دوسروں کی. اور یہ ایک اچھی بات ہے, رمضان کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت مدد ہوئی ہے کووڈ-19 کے دوران. اور دوسری بات میڈم, ایک چیز بڑی مجھے نظر آئی اس میں کہ عید کی خوشیاں تھی زبردست. کافی لوگوں نے, جس طرح آپ کی فیملی نے, آپ نے بڑا ایک اچھا کام کیا. آپ نے جو ہے نا بہت ہی SOPs کو فالو کیا زبردست. آپ کی فیملی نے, اسپیشلی آپ کے ساتھ تو میں کوارڈینیشن میں تھا بہت ہی. Still mashallah you are using mask. لاک ڈاؤن کو بہت ہی اچھا فالو کیا. دوسری بات ایک چیز ہے کہ سب نے ایک کنٹریبیوٹ کیا. دیکھیں الحمدللہ, آمنہ ہو, نوشین صاحبہ ہو, ہم سب کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم کنٹریبیوٹ کریں. کوئی ایک فرد انڈیویجول سب کچھ نہیں کر سکتا, کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. سوسائٹی کے اندر اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہم سب کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. خوشی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کنٹریبیوشن کا ایک جو سب سے زیادہ پازیٹیو چیز ہے, ہمارا کام کیا ہے, ہم صرف تنقید کرتے ہیں, بھائی وہ خراب, وہ خراب, وہ خراب. ہم پازیٹیو چیزیں نہیں دیکھتے. پازیٹیوٹی کہاں ختم ہو گئی ہے معاشرے کے اندر. کوئی ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے, کوئی ایک بندہ کوئی چیز اچھی, اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا آمنہ نے, جو آج تک سب سے زیادہ میرے دل کے اندر جو ہے نا اس کی ایک چیز نظر آتی ہے. آمنہ کے اوپر ہر کوئی تنقید کرتا, آمنہ یہ, آمنہ وہ. آمنہ نے کیا کیا تھا, سینیٹائزر لیے, ایک کانسٹیبل پولیس والے بندے کو اس نے سینیٹائزر دیا تھا. آج تک وہ میرے دل کے اندر جا کر انڈیویجولی یہ زبردست کام انہوں نے کیا تھا. آئی اپریشیٹ. تو انہوں نے مجھے کبھی بتایا بھی نہیں, مجھے پتا بھی نہیں, ان کی صرف میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو انہوں نے یہ کام کیا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اسی طرح کنٹریبیوشن سوسائٹی کے اندر. اور ایسے ہی ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں ایسے ہی ہوا ہے. میری ایک دوست ہے, وہ she doesn't have surplus, لیکن وہ روز رات کو نکل جاتی ہے. جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے نا, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کو ڈرنک پلا دیا, کسی کو سینیٹائزر دے دیا, کسی کو کہیں ماسک دے دیے, وہ اپنی جیب سے خود چپکے کرتی رہتی ہے. کوئی اور تصویر کھینچ لے, ڈال دے فیس بک پہ تو پتہ چل جاتا ہے. ورنہ اس کی روٹین ہے, یہ پوری زندگی کی اس کی روٹین ہے. میں آسما رضوی کی بات کر رہی ہوں, آپ کو پتا ہے اس کا اس قدر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے. میڈم آپ کے ایک میں نے آفتاب صدیقی صاحب بڑا اچھا کام کیا. آپ کے MPA شہزاد قریشی صاحب بڑا اچھا کام کیا. بالکل. رمضان میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں, گانجی بہت اچھا کام ود ڈیو ریسپیکٹ, مجھے کراچی کے اندر دوسرے MNA دوسری پارٹیوں کے لوگ نظر نہیں آ رہے. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی یہ شو دیکھ رہا ہے عید کے دن, کوئی پارٹی کا اگر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دے. بریک کا ٹائم ہو گیا, میں آتا ہوں. میں کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہوں, لیکن انہوں نے کام کیا وہ نظر آ رہا ہے نا. بریک کے بعد آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہو گیا. ویلکم بیک. ہاں میڈم,
کیونکہ جنہوں نے اچھا کام کیا ہے, جو کر رہے ہیں, جو غریب کو یاد کریں, جو مسکین کو یاد کریں, جو ان خوشیوں میں یاد کریں, ان کو تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب آپ انسان کا شکر ادا کرتے ہیں تو ایکچولی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب شہزاد قریشی ہیں, آفتاب صدیقی ہیں, رمضان خان جی ہیں, خرم شیر زمان ہیں, ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے ڈیلی بیسس پہ عوام کے بیچ میں جا کے, نہ صرف یہ کہ فوڈ پیکیجز دیے ہیں بلکہ پکا کے کھانا دیا ہے, اور الحمدللہ ابھی تک وہ سیف ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ابھی تک سیف ہیں چاروں کے چاروں جن کا میں نے نام لیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے, وہ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں, اللہ ان سے خوش ہوگا اور ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, عوام ان کا شکریہ ادا کریں. میں ابھی چاند رات کا ایک شو کر رہی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ, تو اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اتنے سارے لوگ, یہ سب شہزاد قریشی سب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر ماشاءاللہ سے کوئی افیکٹ نہیں آیا کرونا کا. جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں. فیصل عیدی نے کام اچھا کیا, فیصل عیدی نے اچھا کام کیا. کیونکہ دیکھیں ان کے ساتھ دعائیں ہیں. دعائیں جو ہوتی ہیں نا, جتنا بڑا شیلٹر ہوتی ہے نا, وہ شاید کوئی سیفٹی کوئی چیز نہیں وہ کر سکتی جو دعائیں کر سکتی ہیں آپ کے لیے, اور ان لوگوں کے ساتھ دعائیں. اور اس عید میں جو لوگ, میں دوسری چیز آپ کو بتاؤں, ان لوگوں کے پاس جو یتیم ہیں, بالکل ان لوگوں کے پاس جو جن کو کوئی دینے والا نہیں ہے, ان کے گھروں میں کپڑے لے کے جا رہے ہیں, ان بچوں کو جا کے دے رہے ہیں, ان خوشی میں جا کے کھانے پکا کے دے رہے ہیں, ان میں جا کے, اور جا کے ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھا رہے ہیں. یہ بڑی چیز ہے نا, یہ خوشی ہے, یہ عید ہے ہم سب کی, اس میں ہمیں کرنا چاہیے. کیا نوشین آپ اس پہ ایک اور نام میں لینا چاہوں گی, سوری, ایک وارسی انٹرنیشنل ہے, وہ خود سے لگا ہوا ہے, جا کے بانٹ رہا ہے, پکا کے کھانے, پیکٹ دے رہا ہے سب کچھ. اور ایک جے ڈی سی, ان کے میں گئی تھی کیمپ میں حیران رہ گئی ہوں کس قدر وہاں سب کچھ تھا. وہ کہتے ہیں روزانہ یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے, روزانہ نئے ٹرکس آتے ہیں, اور ساری کمپنیز, جتنی کمپنیز ہیں پاکستان میں موجود, ٹپال کی ہو گئی, فون کی ہو گئی, ووڈا فون اور یو فون اور جیز, سب لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کو. نہیں, رائٹلی سو. ظفر عباس فرام جے ڈی سی, آئی تھنک ابھی عید کے جوڑوں کی بات ہو رہی تھی, وہ عید کا بڑی اچھی مجھے ان کی ٹرانسمیشن لگی. ایک 300 350 کا عید کا جوڑا, اور کوئی ٹرک کے ٹرک ہیں, وہ خود جا کے بھی. اب فیصل عیدی صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو یہ وہ شخصیات ہیں. نوشین دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کا بھتیجا ہو, آپ کا بھائی ہو, آپ کا بیٹا ہو, آپ کی بیٹی ہو, آپ کی بھتیجی ہو, ان کو 20 سوٹ ہیں گھر کے اندر. اگر اس عید پہ آپ نے ان کو 1 جوڑا 2 جوڑے اگر نہیں لے کے دیے, جو ننگے, میڈم آپ تھر کے اندر گئی تھی, آپ شکارپور گئی تھی, آپ ڈسٹرکٹ میں گئی تھی, ان بچوں کو چپل نہیں ہوتی تھی, آپ کو خود پتہ ہے. آپ اورنگی ٹاؤن چلی جائیں, آپ دوسرے علاقوں میں چلی جائیں جن کو پانی پینے کے لیے نہیں ہوتا, اگر آپ ان کو کنٹریبیوٹ کریں کیا ہو جاتا ہے. نہیں, ہم ایک دفعہ ہی ٹرک لے کے جا سکتے ہیں نا, تھر یا بار بار تو نہیں کر سکتے. اگر کسی عید میں اگر کسی کو آپ نے یاد کر لیا, اگر آپ نے کسی عید میں آپ نے دے دیا, تو کراچی وہ شہر ہے, کراچی وہ ہے جو غریب کو پالتا ہے, غریب پرورش شہر ہے, ٹھیک ہے نا. کراچی نے پورے پاکستان کو پالا, کنٹریبیوٹ کرتا ہے. افطار باکسز دیکھیے جس طرح بڑھتے ہیں, جو جذبہ ہے. اور جے ڈی سی صرف اس میں نہیں, پلین کریش والے جو واقعے میں بھی وہ آگے رہا ہے. مطلب ہر جو گورنمنٹس کو کرنا چاہیے, جو حکومتوں کو کرنا چاہیے. رمضانوں میں جو ان کا دسترخوان لگتا تھا جے ڈی سی کا, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. سو اس دفعہ بھی جو چیزیں جو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ کرنی چاہیے وہ اپنے لیول پہ کریں. عبدالکریم ڈیڈی جو ہیں ہمارے بزنس مین جو ہیں, ان کے جا کے دیکھیں گھر کے باہر اتنے لمبے سیلانی دیکھ لیں آپ, ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ ان کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کے ہم سب ان کا بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ. ہاں, تو اس عید میں جو یہ سب سے بڑا جو میسج ہے, سب سے بڑا جو ہے کہ عید خوشیاں سب کے ساتھ سیلیبریٹ کریں, بالکل سب کے ساتھ ہم چیز کریں. لیکن یہ عید ہماری جو ہے نا سادگی والی عید ہے. اکیلے رہ کے دیکھا ہے نا لاک ڈاؤن میں, ہمیں قدر آئی ہے نا کہ کتنا دوسروں کا ساتھ ضروری ہے. تو انسان ہے نا, ہم سوشل اینیمل ہیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ سب کچھ نہیں ہے. اس میں پتہ چل گیا, بالکل. رمضان اکیلے گزارے, یہ بیماری ایسی ہے, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. امیروں کو زیادہ, اور کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ ہم یہ چیز اس طرح. ہو گیا, کون رہ گیا, امیونٹی سسٹم وہ خراب ہے نا, ہم تو ڈیٹ فارم ہے ماشاءاللہ سے.
اور دیکھیں نا اس دفعہ جو ایک چیز تھی مہندی لگانا وہ چیزیں نہیں تھی. مہندی بالکل جی ہاں کیسے یہ چیزیں دل نہیں چاہ رہا. اچھا شاپس کھل گئی, مالز بھی کھل گئے, لیکن وہ رش نہیں ہے مالز میں, بڑی دکانوں میں, چونکہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے. سستے بازار خرید کے باوجود دل نہیں ہے سب سے, اور ڈر رہے ہیں لوگ, نہیں کچھ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ڈر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے, ڈرنا بہتر ہے میرے خیال سے. ذاتی ایک اور چیز بھی ہے, جس طرح میں نے ڈاکٹر سے بات کی, ایکسپرٹ سے بات کی, آپ بھی میڈم اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ ہمیں یہ جو عید ہے ہماری, اس کرائسس سے بھی نکالنا ہے, انزائٹی سے بھی نکالنا ہے, اس اسٹریس سے بھی نکالنا ہے. خوشی ہمیں سیلیبریٹ کرنی بھی چاہیے. اگر اس کرائسس میں رہیں گے تو ہمیں ڈپریس ہو جائیں گے. دیکھیں سائیکیٹرسٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے خیال میں بول چینل نے شروع کیا ہے کہ آپ ڈاکٹر آن کال پہ وہ آپ کو نصیحت کرتے ہیں, بتاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس حساب سے, کیونکہ مینٹل ایگنی جو ہے نا, جو پریشانی ہے وہ آپ کو زیادہ بیمار کرتی ہے. کیونکہ آپ اگر ریلیکس ہوں گے نا اور اپنے آپ کو تسلی میں رکھیں گے کہ نہیں ہوگا مجھے, اور مجھے کوئی غلط کام بھی نہیں کرنا, یعنی میں نے باہر نکلنا ہے تو ماسک پہن کے نکلنا ہے, ہاتھوں میں گلوز پہننے جو میں نارمل پہنتی ہوں, میں مطلب آج نہیں پہنے ہوئے میں نے, لیکن میں نارمل پہنتی ہوں. اور سینیٹائزر پرس میں ہوتا ہے میرے, ہمیشہ نکال کے تھوڑی دیر بعد اس کو کرنا. فون کو ایون سینیٹائز کرتی ہوں میں کہ یہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو یہ جب تک ہم پریکاشن نہیں لیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کریں. دیکھیں باہر نکل کے کورونا کو اپنے ساتھ لے کے آنا کہیں بہتر نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ تسلی سے رہیں, ٹھیک رہیں, صحت مند رہیں. تو بس صرف بات اتنی سی ہے کہ آپ کو خود احتیاط کرنی ہے, کوئی دوسرا احتیاط نہیں کروائے گا. ٹھیک ہے, آج تو پہلا دن ہے اپنا. آپ آمنہ دوسرے دن کہاں جائیں گی؟ کیا دوسرے دن میرا یوزلی ہوتا ہے کہ میری سسٹر کے گھر, رشتہ دار کے. فرسٹ ڈے وہی والی بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ میرا جو ایک تھکن کا روٹین کہہ لیں بہت زیادہ رہا ہے, اس لیے تو یہ کہ سسٹر کی فیملی میں, اور میرے یہاں سیکنڈ ڈے زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جانا آنا اس دن ہوتا ہے, کیونکہ پہلے دن تو چاند رات کی تھکن ہی نہیں ختم ہوتی نا. دوسرے دن کیا پکاتی ہیں آپ؟ کیا کچھ کھانے پہ کیوں آ جاتے ہیں آپ بار بار؟ ہوتا ہے نا. اچھا چلیں خیر بتا دیتی ہوں. یا کھانے جاتی ہیں؟ ہاں میں نہیں کھانا پکتا ہے, بالکل پکتا ہے, الحمدللہ کھانا بنے گا. دیکھیں مجھے شیر خورما بنانا بھی آتا ہے. اچھا میں ویسے آپ کو خود کیا چیز پسند ہے؟ مجھے خود کھانے میں بریانی جو ٹپیکل ڈش ہے وہ مجھے نہیں پسند. میں نہیں کہوں گی کہ مجھے بریانی بہت پسند, رادر دین کڑھائی یا روٹی والی چیز ہے جو کہ ایک دماغ میں بیٹھا ہوا ہے بیک آف مائنڈ, چاول سے اور موٹے ہو جائیں گے, تو چاول ذرا میں تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں, لیکن اتنا ہی چاول حصے میں آتا ہے. ہمارے یہاں غم ہو یا خوشی ہو, ہم نے صرف بریانی کھانی ہوتی ہے, تو بریانی تو ٹپیکل ہے. پی ٹی آئی کو جوائن کر کے مجھے لگتا ہے بریانی کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے. جہاں چلے جاؤ وہ ڈبے میں بریانی آ جاتی ہے. اللہ. اچھا بریانی میں بھی ویرائٹی آ گئی ہے. خود پکا کے کیا چیز پسند آتی کہ میں یہ پکا کے کھاؤں؟ میں نوڈلز, اسپیگیٹیز, مجھے کانٹیننٹل چیزیں مجھ سے اچھی بنتی ہیں, اور اسپیگیٹی اور نوڈل میرا بیسٹ ہے. وہ ایک ہوتے ہیں سیمنگ نوڈلز کہلاتے ہیں, وہ باہر سے آتے ہیں. لیکن کرونا نے تمہارا نقصان ایک بہت زیادہ کیا. تم باہر بہت جاتی تھی آؤٹ آف پاکستان, وہ رک کے میں بند ہو گئی سچ میں. اور لاک ڈاؤن سے دکھتی ہوئی رکھ پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے. فلائٹیں بند ہوئی ہیں. 16 مارچ کو میں آئی ہوں, 14 مارچ کو, اور میں نے خود ہی کوارنٹین کیا کہ اگر کوئی انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں آئی ہوں باہر, تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا نہیں آنا میرے پاس. ایسا کچھ ہوتا. انہوں نے فون کیا میں نے آنا چاہتی, میں نے کہا میں تم سے ملوں گا بھی نہیں. نہیں انہوں نے کہا تھا احتیاط کرو, 14 ڈیز ہے باہر. دیکھیے ہم میں کہہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ڈھیٹ کو تو ہم نکل جاتے ہیں, لیکن بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. میں نہیں ہوں, تم ہو. لگ سکتا ہے, پھر خیال رکھتے ہیں. بس آپ کا ماسک کہاں ہے؟ نہیں میرے پاس. ایک ڈیزائنر ماسک بھی آپ کو سلوانا چاہیے تھا. نہیں کیوں نہیں, باسکٹ کے میچنگ کا ہونا چاہیے تھا ماسک, کیوں نہیں؟ اچھا جی میں لائیو بتا دوں, امتیاز لڑکی میٹھے میں کیا پسند ہے؟ امتیاز لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے, تلاش جاری ہے, تو ایلیجیبل لڑکیاں چینل کا پتا ہے نا کہاں ہے, ایڈریس ویڈریس بھیج دیں. میٹھے میں کیا پسند؟ وہ چیز کر دیا. دیکھیں اس پہ بات ہے, اٹیک جب ہوتا ہے تب میٹھے میں شیر خورما, عید کے حساب سے پوچھ رہے ہیں نا. ہاں شیر خورما. تو آپ کیا خود جو پکائیں اپنا نوشین, تو کیا پسند ہے؟ یا پکاتے ہی نہیں آپ؟ میرے شو میں ہمیں جاتی ہے میڈم, آپ کو پتا ہے نا, وہ جو خود بھی نہیں پکاتی اور گھر میں کوئی اور بھی پکاتا, ہاں میں یہ پکاتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں. آپ کو کھانا ہے, آپ کو مل جائے گا, آپ کو بھجوا دیں گے. کبھی نہیں کھلایا تم نے اپنے ہاتھ کا مجھے, بات بتائیں. کوئی مسئلہ نہیں, میں لائیو بولے آن ایئر میں تمہیں کہتا ہوں, کبھی ایک چیز بھی نہیں کھلائی. نہیں میرا تو, میں ایجوکیشنسٹ ہوں, کاؤنسلنگ سے تعلق ہے, تو I think میں تو I am an advocate of the thought کہ food is therapy in itself. Vegetable, colorful, آپ کاٹیں, پکائیں. I think food itself is such good therapy.
لاک ڈاؤن میں تو اسے تھراپی کا کام کیا ہے ہم سب کے لیے. بالکل. تو آئی تھنک لائک اس دفعہ تو شاید افسردگی کی وجہ سے نہ کچھ پکایا جائے, لیکن ایوری ایئر وتھ عید اٹس لائک یو نو ہم مطلب ماشاءاللہ کچھ تو پکتا ہوگا نا, کچھ تو جی پکتا جی. آئی تھنک یہ جو سب کے لیے جنرل ڈشز ہوتی ہیں, تھوڑی سی اپنا ٹریڈیشنل ڈشز جیسے اپنا پلاؤ ہو گئے, شیر خورما ہو گیا, کباب ہو گئے, میٹھے ہر میٹھے. گھر کا ڈفرینٹ جی، ہوتا ہر ہے گھر کا کہ different یہ ہوتا بنے گا ہے. ہمارے گھر میں, لیکن پرنسپل اس دفعہ تو لوگ آنا جانا کم ہوگا, گھومنا پھرنا کم گھر ہوگا. پہ رہیں گے. ہاں, اس وقت دیکھیں نا چاند رات, اور یہ مطلب اس دفعہ تو خیر وہ اسپرٹ ہی نہیں ہے, کچھ بھی تو اس دفعہ تو خاموشی ہے اور افسردگی ہے. لیکن بس میں یہاں تھوڑا سا شارٹ بریک ہے, جلدی آتا ہوں, بس جلدی آیا. اور میڈم تو ویجیٹیبلز بہت اچھی, میں صحیح کہہ رہا ہوں میڈم, کیونکہ مجھے تھوڑا سا زیادہ آپ کا پتا ہے, کیونکہ ویجیٹیبلز کو آپ بہت ہی اچھا, زیادہ بات نہیں. اور میڈم اگر ایک بات وہ بتانا چاہیں تو خود بتائیں گے, میں بتاؤں گا نہیں. اور میڈم کے ہاتھ سے تو اتنے بڑے لوگوں نے کھانا کھایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اور یہ جو ہے میں راز کی بات بتانے جا رہا ہوں, اور اگر میڈم خود بتائیں تو بتائیں, میں نہیں بتاؤں گا. اور ویجیٹیبلز میڈم بہت اچھی بتاتی ہیں. بریک کے بعد میڈم بتائیں گی راز کی بات. بریک کے بعد آتا ہوں, اور میٹھے کا خود ہی بتائیں گے میڈم. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم میڈم. ویجیٹیبلز بڑی اچھی چیزیں آپ بناتی ہیں, مجھے پتا ہے سب چیزیں. اور ایک آپ نے بڑے بندے کو کھانا کھلایا تھا جو بڑا پاورفل, اور جن کی آج بڑی خبریں لگی ہوئی ہوتی ہیں صبح شام, یہ وہ. آپ خود بتائیں. نہیں میں کیا بتاؤں, آپ خود بتا دیں. میں نہیں بتاتا. پہلے تو اب میں وہ ابھی 2 منٹ کے بعد میں خود بتاؤں گا یا میڈم بتائیں گی, لیکن خبر بڑی ہے, وہ عید کا دن ہے, نہیں تو میں خود بتاؤں گا. پہلے میڈم ویجیٹیبل بڑی اچھی بناتی ہیں آپ, ڈیفینیٹلی آپ کو بھی بڑی پسند ہے. مطلب میں جو بھی بناتی ہوں میڈم آپ چوزی ہیں, اللہ میں نے آپ ڈریسنگ میں چوزی, میں خود میرے اپنے ہوتے ہیں, ہیئر اسٹائل میں چوزی, ڈفرینٹ. اور لوگوں نے آپ کی کاپی بھی بڑی کی, یہ بھی میں نہیں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا, یہ وہ ہو گیا, میں نہیں. نہیں یہ کانفیڈینشل ہے, میں ایسی تھوڑی بتاؤں گا. لیکن وہ جو جن کے لیے آپ نے کھانا بنایا, وہ آپ کچھ ہمیں اشارہ دیں, ہم گیس کریں گے. ٹھیک ہے, کمپٹیشن. پاکستان کا بہت بڑا نام, ٹھیک ہے, اور بہت بڑی ہستی کے بہت بڑی ہستی کے ہسبینڈ. آج فریمنگ میرے پاس کریں. پاکستان کا بہت بڑا نام, ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان. بتائیں ابھی. آمنا یہ تو مشکل نہیں ہونا چاہیے. بالکل بھی نہیں. زرداری صاحب کے بارے میں بات کریں آپ. آصف زرداری صاحب جو ہے نا, جب میڈم باہر ٹرکی میں ہوتی تھی تو آصف زرداری جو تھے, میڈم کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا جب میڈم ٹرکی میں ہوتی تھی. صحیح ہے میڈم؟ بالکل صحیح. ایکچولی میرے ہسبینڈ کونسل جنرل تھے وہاں پہ, اور زرداری صاحب کا یہ ہے کہ وہ ہوٹل کے کھانے نہیں کھاتے, اور ان کو پاکستانی ہی کھانے اچھے لگتے ہیں. وہاں پہ تو ظاہر ہے, ایک تو اس وقت ٹرکی میں کوئی 200 ٹائپ پاکستانی فیملیز تھیں, کوئی ریسٹورینٹ نہیں تھے, کوئی 1-2 انڈین تھے, لیکن انڈین سے وہ نہیں منگوا کے کھاتے تھے. تو اب کونسل جنرل کی بیگم کو پکانا پڑتا تھا, ایک نوکر تھا میرے پاس, اور میں تھی اکیلی. اب وہ بھی ایسا بالکل انٹرینڈ, صرف چیزیں کاٹ سکتا تھا. تو جی حکم آ جاتا تھا 10 بجے ٹائپ کے, 1 بجے یہی چاہیے. تو وہ اس میں بھنڈی ان کو بہت پسند ہے, ان کو دال چاول بہت پسند ہے, اس کے علاوہ ویجیٹیبل کی اور چکن وغیرہ کی جو بھی چیزیں تھیں وہ, تو وہ بہت شوق سے وہ کھاتے تھے. اور بھنڈی کی بہت ساری ورائٹیز میں بنا کے روزانہ بھیجتی تھی. تو میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ وہ ٹرالی میں رکھ لیتے تھے سبزی, اور اس کو واپس ہوٹل نہیں بھیجتے تھے, اور رات کو مطلب خالی سبزی کھا رہے ہوتے تھے. کہتے ہیں اس سے پوچھو اس کی بیوی ہندو تو نہیں ہے, اتنی اچھی سبزی کیسے بناتی ہے. اور آرٹ ہوتا ہے, سبزی ہر کوئی نہیں اچھی بنا سکتا. اب جب میری اسمبلی میں ملاقات ہوئی ان سے, اس وقت نہیں میں ملی تھی ان سے, تو میں نے جا کے ان کو بتایا, بڑے خوش ہوئے وہ. تو آج بھی وہ بھنڈی کھاتے ہیں, آج بھی وہ بھنڈی کھاتے ہیں. اتنا اچھا ہے, اور ان کی تو ہیلتھ کی بھی کافی تو یہ تو میڈم ایک تو سبزی, دوسری جو ہے نا ڈریسنگ, اور یہ جو میڈم جو ہے نا سب سے الگ جو ہے نا, ہماری بھی تھوڑی سی تعریف کر لیں میڈم. میں ایک تو آپ کی پرسنالٹی بھی زبردست, اور نوشین کی بھی. میں نے زندگی میں ایک بڑی غلطی کی تھی, میں آج آپ کو بتا دوں, ایک بڑی غلطی مجھ سے ہوئی. تو میڈم میں آپ کو بتا, عید کا دن تھا, تو اسی طرح عید کا ایک شو چل رہا تھا, عید کا پہلا دن تھا. ٹھیک ہے, مجھے ایکسپیرینس زیادہ نہیں تھا, عید کا شو ہم کر رہے تھے, اور جو ہے مٹھائی تھی, سب کچھ تھا. کچھ خواتین بیٹھی تھی
सब खवातीन थी शो में, ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई, बड़ी क्या गलती। खवातीन को बुलाना मतलब नहीं, क्या? नहीं, लाइक खवातीन को टुडे, नहीं। लाइक टुडे। मैं 4-5 खवातीन थी, एक खातून की मैंने सबसे ज्यादा तारीफ कर दी, ओह, 2 खवातीन माइंड करके गई कि भाई हम के खवातीन ने। मुझे प्रोड्यूसर नदीम साहब थे, उसने कहा कि इम्तियाज साहब आपने जो है ना, गलत कर नदीम ओस्मानी साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े प्यारे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, टेंशन में जल्दी आ जाते हैं, शो नहीं होता। हाँ, तो उसने कहा कि आपने एक खातून की तारीफ कर दी तो दूसरों की तारीफ नहीं की आपने। हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है खवातीन का, तो मैंने कहा तो अभी मैं सबकी तारीफ कर लेता हूँ ना सब, जैसे मैंने अभी आप भी प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल। आप भी प्यारी लगती हैं, इज्तिमाई ये भी प्यारी- तारीफ, in short। इज्तिमाई लेकिन तारीफ। फिर भी इतना कुछ होते हैं वाकयात, लेकिन बुलाते ही खवातीन को ही है। रौनक इनके शो पर खवातीन की वजह से होती है, ये ये शो मान पे तो बनता Obviously, है, बनता है। obviously, हम लोग हैं तो सब तो अभी खवातीन थैंक यू बोले इस बात पे हमारा, थैंक यू बोलिए, चलिए बोलिए। तो आज जो है ना, ये भाई जो है ना, एक मुझे आप चीज बताएं बस, जो है ना अच्छी है, जो है, आज खुल के बात करते हैं सभी ना। ओके, एक मुझे बात बताएं कि खवातीन जो होती हैं, तो जब किसी प्रोग्राम में आती हैं, ईद का शो हो या कोई भी फेस्टिविटी हो, बड़ा शो, मुकाबला होता है कि मैं अच्छा मेकअप करके जाऊं, मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊं, मैं अच्छे जूते पहन के जाऊं, वो अच्छा ना पहन के आ जाए। ये क्या चीज होती है? देखिए मैं आपको बताऊं, मुकाबला कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, नहीं एक हकीकत नहीं है। क्लोजिंग रिमार्क्स मैडम से लूंगा। वो देख रही कुछ जवाब चल रहा है इनके मुंह ना, में, वो समझ तो- रही हूँ वो मैं। तो उनका जमहूरी हक है। हाँ ना, लेकिन मैं बताती हूँ, देखिए मसला कंपटीशन नहीं होता, प्रेशर हमें दूसरे लोग डालते हैं। देखिए मतलब हमारे यहाँ पता है क्या होता है, जब आपको इनकी या किसी की तारीफ करनी होती है, हमें क्यों ये कहना पड़ता है तुम उससे अच्छी लग रही हो, या वो जो तुम्हारी दोस्त है वो ऐसी हो गई है, तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे आज किसी ने Comparison फोन किया मर्द करवाता कि भाई है। आमना करीम शो में आए, क्यों आमना करीम को शो में क्यों बुलाते हो? आमना करीम शो में क्यों आनी कौन चाहिए? था वो? ना, नाम बताओ, और भाई, आदमी, लड़का, सुने- लड़की। सुने तो आप सही नहीं, हाँ। लड़कियां ही, लड़के बेचारे लड़के जेलस least होते ही bother नहीं, होते लड़के हैं। नहीं वो होते। chill है, chill सुने, तो भाई आमना करीम क्यों शो में आ रही है, आमना करीम को क्यों बुलाते हैं? भाई मसला क्या है? मसला भी कुछ नहीं, कुछ भी क्यों नहीं, ये क्यों होता है? मतलब नहीं, मुझे भी बहुत सारे लोगों से इश्यू है। ना, I can इशू say क्या, this. आप बताएं जी। आप बस आई थिंक Comfort level. comfort, आई थिंक बस फितरतन, तो मे बी आई वोंट से women टेक्निकल फॉल्ट है या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मैडम? आई थिंक वो आपकी बात consider नहीं करी, वो मैडम, करिए, ये बात ही नहीं discuss टेक्निकल करें। फॉल्ट है या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है? जेलस होना, हाँ, जेलस होना मेरे ख्याल में खवातीन में थोड़ा सा ज्यादा है, हाँ। लेकिन मर्दों में भी है। अब ये है, नहीं है कि अब हो मर्दों में गया नहीं है। है, बिल्कुल, मर्दों में भी पाया जाता है। वो इनसिक्योर हो जाते हैं, खवातीन से इनसिक्योर हो जाते हैं, जो औरतें बोल देती बहुत हैं, मर्द इंपॉर्टेंट बोलते बात है। नहीं। नहीं, बोलने और ना बोलने की बात नहीं, वो टैलेंट देखते हैं और वो इनसिक्योर हो जाते हैं। उसके लिए बोलें या ना बोलें, वो आपके रास्ते काटते हैं और फिर वो आपको ऊपर नहीं आने देते। तो ये वाली चीज बिल्कुल 100% ट्रू है इसमें। और खवातीन की जेलसी होगी कि वो क्यों अच्छी लग रही है, वो क्यों स्क्रीन पे अच्छी नजर आ रही है, मुझे ज्यादा अच्छा नजर आना चाहिए, या मुझे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, या मुझे इस तरह की। लेकिन जेलसी इंस्टिंक्ट में पाई जाती है, और उन लोगों में ज्यादा होती है जो अपने आप में इंफीरियर होते हैं, जो समझते हैं अपने आप को कि मैं उसके मुकाबले पे नहीं आ सकती, इसलिए वो जेलस होके या उसके लिए उसकी नकल करके या उसके कुछ और करके वो चीज ऑब्वियस हो जाती है, दुनिया के ऊपर ऑब्वियस हो जाती है। जाहिर है कि somebody is copying you, somebody is trying to be you, तो वो फिर नजर आता है कि he or she feels inferior। तो उसमें मतलब इनसिक्योर होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। जब तक वो कॉपी करके आप तक पहुंचेगा, आप उससे आगे जा सकते होंगे। देखिए मैं एक बिल्कुल परेशानी की जैसे बात है। मैडम ने भी कहा, देखें मेरा जो जाती अपना ख्याल है, क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट हैं, उनका बड़ा तजुर्बा है, एनालिसिस करें। मैं कहता हूं कि आप अपनी काबिलियत अहलियत इतनी बढ़ाएं कि आपको कोई शिकस्त न दे सके। बेशक मैं कहता हूं किसी को शिकस्त देनी है तो काबिलियत और अहलियत पे दे। बिल्कुल। जो लोग काबिलियत और अहलियत पे शिकस्त नहीं देते वो जेलस और साजिशें करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और इम्तियाज बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आमना करीम नहीं बन सकता, कोई इम्तियाज मीर नहीं बन सकता, कोई ये नहीं बन सकता, कोई इनकी तरह नहीं बन सकता, ठीक है। हर इंसान की अपनी पहचान है। आपको ये बात समझनी चाहिए, किसी को कॉपी कर लें, किसी के कपड़े का स्टाइल
کاپی کر لیں, کسی کا ہیئر کٹ کاپی کر لیں, کسی کا بولنے کا طریقہ کاپی کر لیں. آپ ہیں, میں ہوں. اگر آپ اپنی شناخت بنا کے, آپ کا ایک انڈیویجول سٹائل ہے ہوسٹنگ کا, آپ کسی کو فالو نہیں کر رہے, لیکن جو فالوور ہوتا ہے وہ ہمیشہ فلاپ ہوتا ہے. آپ نے ایکسکلوسیو ہونا ہے, چاہے آپ فنی ہو, چاہے آپ ٹونٹنگ وے ہو, آپ کا جو بھی ہو. میں جو ہوں میں اپنی طرح اوریجنل, آپ اوریجنل ہیں, آپ ہٹ ہیں. میں دیکھیں میرے پاس جو بھی شو میں آتا ہے تو میری کیا بات ہے کہ میں آج عید کا دن ہے نا, کھانے بھی پکے, میٹھا بھی ہوا, سب کچھ. میڈم کو میں نے پک, میڈم کی شخصیت کو میں نے دیکھا, میڈم کو میں نے پک کیا. میڈم میں ایک سب سے زیادہ چیز کیا ہے, صابرین, صبر کرنے والی, اسٹرگلنگ, ٹھیک ہے نا, گریسفل خاتون. میں نے یہ پک کیا ماشاءاللہ اس پوزیشن پہ ہونے کے. میں نے آپ میں کیا دو چیزیں, اوور ایمبیشس, اسٹرگلنگ خاتون. آج میں نے ان سے ملا نا, میں نے ان سے پک کیا کہ ان میں کیا کیا چیزیں. ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو بندے میں دیکھتے ہیں نا, ان میں نیگیٹو چیزیں پک کرتے ہیں. ہاں یہ نظر کی بات ہوتی ہے, کیونکہ آپ پازیٹیو پرسن ہیں, آپ پازیٹیوٹی ڈھونڈیں گے. جو نیگیٹو ہوگا بندے کی اپنی ورث ہے کہ آپ اگلے میں کیا دیکھیں. آج عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم پازیٹیو بنیں, انشاءاللہ اچھے انسان بنیں, کنٹریبیوٹ کریں اپنے معاشرے کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے. ہم خوشیاں دیں بے شک بے شک, اور خوشیاں بانٹیں. بالکل. عید مبارک, سب کو عید مبارک, ملک کو عید مبارک, آپ کو عید مبارک. آپ کی بڑی مہربانی, آپ اس خوشیوں میں آئے. تھینک یو فار انوائٹنگ. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.